बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल, जो कि आप सुबह 9 से 11 देखते हैं, जिसमें कि हम वज़ाइफ पे भी बात करते हैं सबसे पहले सेगमेंट में। फिर हमने आज इंशाअल्लाह ताला एक नया सेगमेंट भी इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी मसला या कोई भी सेलिब्रिटी जो हो, जिससे कि हम कोई ना कोई मसला जो है वो डिस्कस कर सकें, जो कि माशरती हो, माशी हो, आपकी सेहत का हो, आपका घरेलू हो, वो भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर आखिरी सेगमेंट में हम अपने उलमा इकराम से जो हमारा मौजू होगा उस पर बात भी करेंगे। मैं कल बाज़ार में 2 चीज़ें ख़ास तौर पे ढूंढने के लिए गया, और वो 2 किताबें थी जो कि मैं उर्दू बाज़ार में भी देखता रहा, और माल रोड लाहौर के ऊपर जितने बुक शॉप्स हैं उनको भी मैंने देखा। एक तो मैं किताब ढूंढना चाहता था जो कि मसाइल तलाक़ पे मिले, कि तलाक़ देने के मसाइल क्या हैं। यकीन कीजिए मुझे इस पे कोई किताब नहीं मिली। अगर आपकी नज़र में कोई किताब हो तो मुझे ज़रूर भिजवाइएगा। और दूसरा ऐसी किताब, ऐसा लिटरेचर मैं ढूंढता रहा जिससे मुझे पता चले कि हम अपने बच्चों को वो दें तो उनको ये पढ़ने में मदद मिले कि मकसद निकाह क्या होगा। देखिए, दोनों चीज़ें जो हैं इस वक्त मार्केट में या किसी ने लिखी नहीं है या अवेलेबल नहीं है। इसलिए मेरे दिल में हमेशा ये सवाल पैदा होता है, जो आज मैं अपनी उलमा इकराम से करूंगा, कि नापसंदीदा तरीन चीज तलाक का जिक्र तो हम सारे करते हैं, लेकिन इस इतनी नापसंदीदा चीज को जो खुदा के यहाँ है, हमने इसको इतना आसान कर दिया है कि यूं लगता है जैसे कोई ख्वाब में भी अपनी बीवी को तलाक देख ले तो वो भी सुबह तलाक वारिद हो जाती है। कोई किसी भी हालत में तलाक कह दे तो वो कहते हैं। अगर ये नापसंदीदा चीज़ है तो इसके मसाइल हमारी शरअ में मौजूद क्यों नहीं है, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत बात, अल्लाह ताला की सारी बातें खूबसूरत है। अल्लाह कहते हैं कि मुझे अपनी इबादत के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है, और वो क्या है? हुस्न अखलाक, हुस्न अखलास, अच्छा बिहेवियर, अच्छा ताल्लुक, लोगों से निस्बत। उसको करने के लिए आपको क्या करना है? एक ही चीज़, लोगों को दावत देनी है, खाना खिलाना है। ज़बानी हुस्न अखलाक नहीं है सिर्फ, आपको लोगों को खाना, ये खुदा का हुक्म आया, ये अखलाक है। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर देखिए, आपने फरमाया कि हया जो है, अब इस हया की डेफिनेशन क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और समझने वाली बात है कि क्या सिर्फ आंखों का काम है, क्या सतर ढांपने का नाम है, किस चीज़ का नाम है? हया क्या चीज़ है? ईमान की अगर 70 शाखें हों तो उसमें से एक शाख ये है। फिर लेकिन आगे क्या फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जिसमें हया नहीं है, गौर कीजिएगा, जिसमें हया नहीं है उसमें ईमान नहीं है। हया को ईमान के बराबर कर दिया। ख़वातीन हज़रात, तो फिर मैं ये कहने के लिए क्यों मजाज नहीं हूँ, मुझे कहने का हक हासिल है कि दुनिया में, ज़माने में अगर कदरें जो हैं वो बेशर्मी की तरफ जाती हैं तो फिर वो बेईमानी की तरफ भी जा रही हैं। अगर माशरे में ये तब्दीलियाँ आई हैं तो इनकी वजूहात का मुझे तो नहीं पता, उलमा बताएंगे, लेकिन ये वजूहात नज़र आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, इस पे गुफ्तगू आज ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वो अपनी राय देना चाहते हो, वो हमें कॉल भी करें। हमारा टेलीफोन नंबर भी चल रहा होगा नीचे इंशाअल्लाह ताला। और कॉलर्स जो हैं अपने मसाइल के लिए, अगर वज़ाइफ के लिए बात करना चाहें, आपको खुशामदीद है कुतुब ऑनलाइन में, आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। अपने पहले कॉलर हैं शहजाद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। जी भाई बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। जी शहजाद भाई, आपका नाम? मेरा नाम है शहजाद बीबी, मैं सरगोदा से बात जी कर रही शहजाद हूँ। भी जी, हुक्म फरमाइए। भाई मेरे 3-4 सवाल हैं, प्लीज मेरी बात पूरी सुनना। मैं बड़ी मुश्किल से आज मेरी कॉल मिली है फर्स्ट टाइम। मेरी बहन, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, हुक्म फरमाइए। भाई मेरा बड़ा बेटा है, उसका नाम है अनवार अहमद, वो 3 साल से मलेशिया में, उसका वीजा नहीं बन रहा और बिल्कुल मतलब है वो फारग बैठा है। आप उसके लिए मुझे बता दें कि उसका पाकिस्तान आना अच्छा है या वहाँ अच्छा है। एक दूसरी बात यह है कि उसी मेरे बेटे के रिश्ते का मामला है। सोबिया बतूल लड़की का नाम है, उसकी पुप्पो की बेटी है। अगर उससे रिश्ता ठीक रहेगा कि आबदा परवीन मेरी बहन की बेटी है, उससे रिश्ता ठीक रहेगा। और दूसरे मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद मुजफ्फर अली, वो पसंद करता है मरियम लड़की को, उसका नाम है मरियम ज़हीर, वो पिंडी में रहती है। आप उसके लिए बता दें। और मेरी बेटी है, उसका नाम है इकरा अहमद, उसकी फुफो का बेटा है असद अब्बास, उसका नाम है, आप उसके लिए बता दें। और एक मेरा सवाल है, मेरा भाई है, वो भी मलेशिया में, उसने दूसरी शादी की है। भाभी मेरी है, मामू की बेटी इतनी अच्छी है, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। उसकी एक बेटी है, ना उसको पैसे भेजता है, ना उसको उसका नाम क्या है? भाई का और भाभी का नाम क्या है? भाई और भाभी का नाम क्या है बेटा? भाभी का नाम है नसीम अख्तर, भाई का नाम है सखावत हुसैन।
اچھا، میں سخاوت کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، میں بھابھی کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا، میرا نہیں خیال کہ سخاوت اس سے بہت زیادہ راضی ہے، اس لیے آپ کا یہ خیال تو میں درست نہیں سمجھتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے اپنے بچوں کے نام بتائے، ان میں سے پہلے بچے کو تو پاکستان واپس آنا چاہیے، یہ ملیشیا میں سیٹل میرا نہیں خیال میں ہو سکے گا۔ اگر آپ نے ان بچوں کو بھجوانا ہے کہیں تو ملیشیا کے لئے، کیونکہ ملیشیا میں یا تو یہ سڑکوں والے کام کریں گے، سڑکوں پہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ بیچتے رہیں گے، اس سے زیادہ ہی وہاں کام نہیں کر سکتے، یا ان کو مڈل ایسٹ بھجواؤ، یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ دبئی بھی بہت اچھا ہوگا، مسقط بھی بہت اچھا ہوگا، عمان بھی بہت اچھا ہوگا، سعودی عربیہ سب سے بہتر ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ صرف رگڑا اور ویسٹیج ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دونوں بہویں جو آپ نے بتائی ہیں، میں ان میں سے کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑی اچھی ہیں۔ مثال کے طور پہ مریم جو ہے وہ تمہارے بیٹے کو لے اڑے گی، مجھے نہیں پتا اس بات کو اور میں کس طرح نرمی سے کہوں، یہ بڑی غصے والی اور بڑی مزاج والی ہے۔ اب یہ بیٹا چاہتا ہے اگر یہ کرنا تو وہ اس کی مرضی ہے، میں کہہ نہیں سکتا کرے، لیکن ان پہلی دو عابدہ میں سے اور صوبیہ میں سے صوبیہ زیادہ بہتر لڑکی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کرنا ہو تو انوار کے ساتھ صوبیہ کا رشتہ کرنا، لیکن آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ 3 تسبیحیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ پڑھو، اور یہ جب پڑھنا شروع کر دو تو اپنے بچوں کو، بھابھی کو، یا جس کا بھی سلسلہ چاہو یہ دے سکتے ہو۔ اسد کے ساتھ جو اقرا کا معاملہ ہے، یہ میں تمہیں ہرگز یہ بھی نہیں ریکمینڈ کر رہا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لڑیں گے اور رشتہ آخر میں خراب ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھو معاملہ جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے، ارے بھائی آسمانوں پہ ایک مقدر ضرور تخلیق ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ دنیا میں زمین پہ مزاجوں کو دیکھ کے فیصلہ کرو۔ دو لڑکیاں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو یہ رشتہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ آپ پڑھا جو کرو وہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تمہاری طاقت اور تمہارے صحیح فیصلوں کے لیے ہے۔ دوسری چیز پڑھا کرو یا حیو یا قیوم، یہ زندگی اور صحت کے لیے، نسیم کو بھی دینا اور نسیم کو کہنا خاوند کا پیچھا اتنا زیادہ مت کرے۔ اور تیسری چیز پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اپنے بچوں کو بھی دینا پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں۔ لیکن رشتے تم نے شہزاد بی بی بالکل اچھے چوز نہیں کیے۔ اب یہ آئندہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج تمہیں اچھا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ رحیلہ ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم رحیلہ بیٹا۔ وعلیکم السلام جی سر، میں اپنے بھائیوں کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ کس کے بارے میں بیٹا؟ اپنے بھائیوں کے بارے جی میں فرمائیے۔ جی میرے سب سے بڑے بھائی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، ان کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ ابھی میری شادی کو تقریباً 5 سال ہوئے، میری شادی کے بعد میرے ماں کے گھر میں بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جو چھوٹا بھائی تھا وہ آپ کا بھائی کا کوئی نام بھی تو ہوگا نا؟ چھوٹا جو نعیم ہے، ابھی پہلے میرا پتر ایک سیکنڈ نا، اتنی جلدی تو نہیں کرو نا رحیلہ، پہلا بھائی جو ہے اس کا تو معاملہ ڈسکس کر لو نا۔ پہلے بھائی کا نام کیا ہے؟ پہلے بھائی کا نام وسیم ہے، وسیم ہے، بیوی کا نام نادیہ نشاط صغرا۔ آپ اگر نادیہ ساتھ رہتی ہے اماں کے؟ جی ساتھ رہتی ہیں۔ اب اس کے اوپر یقین کرو کوئی اللہ ہی معجزہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے گھر میں کوئی سہولت نہیں آنے والی، نہیں آنے والی، بالکل نہیں آنے والی۔ اور وسیم جتنا مرضی لڑتا رہے، وسیم بھی اس کے ساتھ سامنے تھکا ہوا اور ہارا ہوا فوجی ہے، وسیم اس کے سامنے کوئی سٹینڈ لے نہیں سکتا۔ کیونکہ وسیم پہلے بالکل صحیح تھا، لیکن اس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی اتنا بڑا ایکسیڈنٹلی اس کا آپریٹ ہوا ہے، اور وہ اس کی ٹانگیں ابھی مفلوج ہو چکی ہیں، وہ پراپر طریقے سے چل بھی نہیں سکتا۔ کیا ہوا اس کو؟ اس کو ایک دم سے ریڑھ کی ہڈی کا اس کو آپریشن ہوا تھا، اس کی بالکل پہلے تو بالکل اس طرح ہو گیا تھا، اس کی ٹانگیں کام ہی نہیں کری تھی، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا کیوں؟ وہ اچانک سے وہ جو ڈسک بن جاتا ہے، کچھ آئی ڈونٹ نو کیا ہے، میڈیکلی وہ اس میں کچھ ہوتا ہے۔ اچھا میں بہت سے دیکھنے والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یہ مجھے پتا ہے کہ بات جو ہے یہ بہت سے ڈاکٹرز کو بہت ہی نامناسب گزرے گی، لیکن میں اپنی ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹر جو ہیں وہ شاید کوئی ہیں۔ امتیاز ہاشمی ہے کراچی میں، ایک کو میں جانتا ہوں، اور ہر آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ یہ کہہ تو سکتا ہے کہ میں نے کرنا ہے ریڑھ کا آپریشن، لیکن وہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے اس میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ وسیم سے کہیے کہ اپنی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا اپنی ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے اور دونوں ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ کو 21 دفعہ پڑھے اور 21 دفعہ پڑھے سورہ الحمد کو، سورہ فاتحہ کو، اس سے انشاءاللہ تعالی تھیراپی کے ساتھ فرق پڑے گا۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے، آپ نے فرمایا وسیم کا گھر میں رہنا اور اماں کو ٹھیک رکھنا، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، میرے خیال اور میری عقل کے مطابق یہ ناممکنات میں سے ہے۔ بھائی کی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں، اور اگر آپ اس بات کو اپنے بھائی تک پہنچا سکیں، اسے کہیے کہ آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ، سورہ الحمد کے ساتھ ساتھ
لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بھی سارا دن کرتا رہے تو اللہ اس کو صحت دے گا. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. عمرانہ ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم عمرانہ. وعلیکم السلام بھائی بلال, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا. تو ہم بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں. میرے ہسبینڈ کو ان کے پیرنٹس نے کوئی جائیداد میں سے بھی حصہ نہیں دیا. اور آپ کے میاں کا نام تو ہوگا؟ جی ان کا نام محمد ارشد اور ان کی والدہ کا نام زبیدہ. تو کس نے حصہ نہیں دیا؟ ان کے پیرنٹس نے, ان کے والد نے, یعنی کہ اپنی ان کی بہنوں کو دے دیا سارا حصہ. اور اب ان جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. اچھا تمہیں پہلی بات پہ عمرانہ, تمہیں پہلی بات پہ اعتراض کیا ہے یہ بتاؤ؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں, بس ہمیں اب یہ ٹینشن ہے کہ چلو جو ہو گیا وہ تو سو ہو گیا. اب وہ حصہ بھی نہیں دے رہے ہیں. وہ والد صاحب نے ان کے نام کروا دیا نا, ان کی سسٹر کو نام کروا دیا. میرے پتر ان کے والد کا مال ہے نا. جی والد اپنی زندگی میں مال جس کو چاہیں دیں, اس پہ اعتراض کیسے بن سکتا ہے بیٹا؟ ان کا مال ہے, وہ جاہیں. تو آتا ہے نا کہ پیرنٹس اولاد کو بالکل ہی ایک سائڈ پہ کر دیں, بیٹوں کو الگ کر دیں. بیٹا دیکھو یہ بچوں اولاد کا یہ حق نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہے. اگر وہ نہ کر کے جاتے اور وفات پا جاتے تو پھر شرعی حصہ ضرور پڑتا, لیکن اپنی زندگی میں باپ کسی کو بھی دینا چاہے تو یہ اس کی ثواب دید ہے. بیٹا یا بہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارا حق تھا, ہمارے حق سے ہمیں تلف کیا گیا. یہ نامناسب بات ہوگی, یہ ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ہے کہ اب جس بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. وہ بہت پتر آپ کے شوہر قطعی طور پہ کاروباری آدمی نہیں ہے. اب وہ گوار پر کاروبار میں جائیں گے تو پھر کاروبار میں کیسے بات چلے گی؟ پہلی بات تو یہ میاں سے, اور خود ایک تو ٹینشن لینی نا, آپ بھی تھوڑا سا کم کرو. اور چیزوں کا جب فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ کسی اصول پہ کیا کرو. اصول یہ کہتا ہے کہ باپ نے جو بیٹے کے لیے کیا اور بیٹے کا سارا مال, اس کے باوجود کہ باپ نے اپنی کوئی جائیداد نہیں دی, بیٹے کا سارا مال پھر بھی باپ کا ہے. یہ جو سنت ہے اور جو حکم خداوند ہے اس پہ رہتے ہیں. اس بات کو چھوڑ دو کہ اس نے نہیں دیا. پہلی بات تو یہ ادب کے ساتھ جھک جاؤ اور میاں سے کہو کہ گفتگو کم, سورہ اخلاص زیادہ, لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ, اور یا ذل جلال والاکرام زیادہ. یہ تین چیزیں پڑھیں اور والد کے ساتھ ہمبلی ریکویسٹ کر کے واپس اپنے تعلقات پیدا کرے اور اس معاملے میں مت آنا. یہ شرعی طور پہ ایک ناجائز بات آپ کرو گے. ہمارے ساتھ عائشہ ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے. اچھا انکل, فرسٹ آف آل میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتی ہوں. کیا مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ آپ کو کس طرح سے, آپ خود سوچو, آپ اچھی خاصی پڑھی لکھی بچی ہو, آپ نے مجھے انکل بھی کہا ہے. میرے بچے, میں ابھی آپ کو اپنا پرسنل نمبر آن ایئر دے سکتا ہوں؟ ایمانداری سے بتاؤ. سلطان کراچی سے. جی السلام علیکم سلطان. وعلیکم السلام جناب, حکم فرمائیے. ہاں جی, میں پوچھنا چاہوں گا سر کہ وہ باہر ملک جانا جو ہے وہ ٹھیک رہے گا یا نہیں میرے لیے؟ سلطان کس ملک میں جانا چاہتے ہو اور کیوں جانا چاہتے ہو؟ بس روزگار کے لیے جانا چاہتا ہوں. سلطان کہاں جانا چاہتے ہو بیٹا؟ پہلیاں تو نہ کرو, تھوڑا سا مجھے بتاؤ نا, کہاں جانا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو جا کے؟ اپنے کوئی بھی سر, آپ اپنا ٹیلی ویژن بند کر سکتے ہیں سلطان؟ سب سے پہلے ٹیلی ویژن بند کر دو میرا پتر, پہلی بات تو یہ بند ہے. آپ مجھے بتاؤ کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ دبئی کا ہے. دبئی ٹھیک ہے, کیا کرو گے جا کے؟ کوئی نوکری وغیرہ سر اس طرح سے. پڑھے کتنا ہو؟ تعلیم کم ہے بہت. کتنی کم ہے یار؟ سر 5 ہے. تو میرا پتر 5 جماعتیں دبئی میں جا کے کریں گی کیا؟ مجھے تھوڑا سا سمجھانا ذرا. کچھ وہاں پہ ہے نا سر, دوست جاننے والے کام شام کر رہے ہیں, تو وہ سیٹلمنٹ میرے لیے یہ دیکھنا ہے کہ سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. سلطان تم الٹا راستہ دیکھ رہے ہو, تم الٹا چل رہے ہو. بات سوٹ کرنے کے لیے نہیں. کوئی انسان اس دنیا میں اگر مجھے یہ کہنا کہ مجھے پاکستان سوٹ نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاؤں گا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر آپ نے ستاروں کی وجہ سے جانا ہے دبئی تو اس پہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. اگر آپ نے مقدر کو چھانٹنا ہے جا کے تو بھائی آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے, نہ تعلیم ہے, نہ آپ کے اندر کاروباری صلاحیت ہے. آپ وہاں جا کے جو کرو گے سیٹلمنٹ, وہ سیٹلمنٹ اتنی ہوگی کہ آپ دن رات وہاں پہ محنت کرو گے. اگر یہی آپ پاکستان میں کرو گے تو بھی چلے گا, لیکن آپ نہیں کرو گے, مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے. آپ دبئی جاؤ ضرور, اور کوشش کرو وہاں پہ رہنے کی. پھر ایک شرط کے ساتھ جانا کہ جب دبئی پہنچ جاؤ تو وہاں سے واپسی کے لیے پھر راستہ تکلیفوں کی وجہ سے نہ کرنا, کیونکہ چند سال پہلے جو ہیں وہ مشکل میں گزریں گے, لیکن اس کے بعد اتنے سہل ہو جاؤ گے کہ پاکستان پیسے بھجوا سکو. 3 چیزوں کا خیال رکھنا, ایک غصے کا, اور اس کے لیے پڑھنا یا سلام یا اللہ. دوسرا رزق کے لیے سورہ اخلاص پڑھنا بہت زیادہ.
تیسرا اپنے خیالوں میں سے شرمندگی نکالنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں سلطان اگر پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آسانی دے گا۔ ہائی تھنکنگ، زیادہ بڑا سوچنا اور کم عمل کرنا، اس بات سے تمہیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ ہمارے اگلے کالر ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم، مبشر ملتان سے جناب۔ وعلیکم السلام سر، میں مبشرہ بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ پیچھے سے پہلے شور ختم کر دو میرا پتر، ٹی وی اگر ہے تو وہ بند کر دو۔ سر ٹی وی تو ختم ہے، میں تو علیحدہ بیٹھی ہوں۔ جی میرا پتر بتاؤ میرا۔ سر میرے 2 مسئلے ہیں سر، ان مسئلوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ حکم کر میرا بیٹا۔ سر میرے 2 خالہ ہیں، نادیہ اقبال اور نورین اقبال۔ فارغ ہیں، آگے چل۔ ان کے رشتوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ آتے ہیں پسند کر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آگے بات ہی نہیں بڑھتی، دوسرے چکر بھی لگاتے ہیں، سیٹسفائیڈ بھی ہو جاتے ہیں، پھر آگے جواب ہی نہیں دیتے، تو اس وجہ سے ہم اچھا میں تمہیں پہلے تو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ تمہاری شادی ہو گئی ہوئی ہے؟ نہیں سر میری امی ابو فوت ہو گئے ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں 2 بھائی، ہماری جو گائیڈنس ہیں وہ بھی میرے ماموں لوگ ہی ہیں، ہمارے ماموں ہی ہماری پرورش کر رہے ہیں۔ اچھا تم نے یہ جو تم نے 2 نام لیے ہیں نا، نورین اور نادیہ، ان کے اوپر ان کی فکر کرنا اور ان کے معاملات میں مداخلت کرنے سے اگر تم پرہیز کرو گی نا مبشرہ، تو یہ یقین کرو تمہارے لیے اور بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ میرے اس کم کہے کو ذرا زیادہ سمجھنا۔ پہلی بات، فکر کرو تم صرف اپنی، اور تم 3 چیزیں پڑھو، اگر چاہو یہ تو ان دونوں لڑکیوں کو بھی یہ دے دو، لیکن اس کے اندر تم نے قطعی طور پہ مداخلت نہیں کرنی ہے، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ آگے سے تمہیں جب حملہ آئے گا تم پہ تو وہ کیا وار ہوگا۔ 3 چیزیں تم نے مبشرہ پڑھنی ہے، ایک پڑھنا ہے تم نے یا ولی یا والی، دوسرا تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے آیت کریمہ، یہ تمہاری صحت کے لیے ہے جس کا تم نے ذکر نہیں کیا۔ یہ 3 چیزیں پڑھتی رہو، ان دونوں کو بھی دو، لیکن میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں نہ نادیہ نہ نورین، ان کے معاملات میں تمہاری مداخلت جو ہے مبشرہ، یہ تمہارے لیے بھی صحت مند نہیں ہے اور ان کے لیے بھی نہیں۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ کی کال سے دوبارہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حلال چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے کہ مجھے علماء کرام جو ہیں وہ اس بات کی تنبیہ بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور میں جانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ امام نہیں کہنا، امام کہنا ہے، لیکن پھر جب میں بولتا ہوں تو امام ہی نکلتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر طاہر میرے بڑے اچھے بھائی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہے۔ حضرت آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن لفظوں کا میں کیا کروں، لاہور کا رہنے والا ہوں، لفظ اسی طرح سے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام غلطیوں کے ساتھ ساتھ مجھے ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور حضرت بلال حبشی کی اس بات پر ہے کہ جب آپ غلط پڑھا کرتے تھے، غلط تو نہیں میں کہتا ہوں، مختلف پڑھا کرتے تھے جب، اور لوگوں نے اعتراض کیا تو خدا تعالیٰ جو ہے انہوں نے حضرت بلال حبشی جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ یہ بات لفظوں کی جو ہے یہ بالکل درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ ایک صحابی کو لے کے گئے جو تلاوت فرما رہے تھے، اور حضرت عمر خطاب کے خیال میں وہ لفظ جو ہیں، الفاظ جو ہیں وہ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے صحابی سے کہا پڑھو، تو انہوں نے پڑھا، اس کے بعد حضرت عمر سے کہا کہ آپ پڑھیے، انہوں نے بھی پڑھا، دونوں نے بالکل مختلف پڑھا۔ اس کے بعد حضرت عمر خطاب نے پوچھا جب رسول پاک سے، تو اللہ کے رسول نے کہا قرآن 7 لہجوں میں ہے، تم دونوں ٹھیک ہو۔ اس لیے میرے خیال میں تھوڑا سا درگزر اگر مجھے خاص طور پہ میرے چاہنے والے جاننے والے علماء کرام کر دیں تو میرے لیے بھی ذرا سہولت ہوگی، روانی جو ہے اس پہ میں زیادہ توجہ دوں گا، اور قدر لفظ کی جو ہے اس پہ شاید میں اتنی توجہ نہ دے سکوں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم خالد۔ وعلیکم السلام جی خالدہ بیٹا، خالدہ بات کر رہی ہوں۔ جی 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 حکم فرمائیے۔ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے نا بڑا بیٹا میرا، نام؟ تو اس کے نا میں نے کاغذ دیے جمع کروائے ہوئے ہیں سعودی عرب کے لیے۔ اس کا کوئی نام ہے؟ اس کا نام علی حسنین۔ علی حسنین سعودی عرب میں کیا کرے گا جا کے؟ یہ اس کا نا کمپنی کا ویزا ہے، یہ ٹاور لائن کا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب تو دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا یہ پہلا مسئلہ نہیں ہے خالدہ، یہ پہلا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے، اس کو مسئلہ کیوں کہہ رہی ہو؟ جی جی، یہ تو اللہ نے آسانی کی ہے، یہ جائے گا انشاءاللہ اور اچھا کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو مسئلہ نہ کہو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرو۔ اس کے لیے اس کو بھی کہنا
کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت ہمیشہ زندگی بھر کرتا رہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کرتا رہے. تمام طاقتیں اللہ کی ہیں, تم بھی پڑھنا وہ بھی پڑھیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے تو ان کو مسئلہ نہیں کہتے. جی اگلی بات کرو. ہاں جی, اگلی بات یہ ہے کہ میری بیٹیاں 3. کیا نام؟ تو بڑی بیٹی کے نا رشتے کا تھوڑا مسئلہ ہے. نام یعنی ثانیہ اصغر. ثانیہ؟ ہاں جی ثانیہ. اور دوسری کا؟ تو دوسری تو وہ سے چھوٹی ہیں, وہ ضدی بہت زیادہ. بس یہ پوچھنا تھا. نام ہوگا میرے بنچا, نام ہوگا کوئی؟ ثنا. اور تیسری بیٹی کا؟ تیسری بیٹی کا ہیرا. تمہاری بچیاں اتنی بری نہیں ہیں. ہیرا بہت اچھی ہے, ثنا اچھی ہے, ثانیہ ٹھیک ہے, لڑکیاں بری نہیں ہیں. لیکن خالدہ دیکھو, بچوں کو جگہ دیتے ہیں کھیلنے کے لیے, لیکن ان کے اوپر دونوں ہاتھ اپنے ساتھ ضرور رکھتے ہیں. بچے تمہارے اچھے ہیں, بچوں کے لیے بچوں کو بھی دو اور خود بھی یہ کرنا. ایک تو یا ولی یا والی بچوں سے کہنا پڑھا کریں, 2 اللہ کے نام ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ تیسرے کلمے کا حصہ ہے, صرف اتنا ہی یہیں تک پڑھا کریں. اور تیسری چیز جو ہے, اپنے مزاج اور ضد کو کم کرنے کے لیے ان سے کہنا کہ یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ 3 چیزیں پڑھا کریں. یہ 3 چیزیں بچیاں پڑھیں گی. میرا نہیں خیال کہ جو تم دوسرا کہہ رہی ہو کہ مسئلہ ہے بچی کا, میرا نہیں خیال کہ بچی کا مسئلہ یہ شادی کا بھی ہوگا. انشاءاللہ تعالی اللہ آسانی دے گا. بس بہت زیادہ احتیاط اور بہت نخرہ وخرہ کرنے کی بات نہیں ہے. جو پرپوزل پہلے 1-2 آئیں ان میں سے کر دینا انشاءاللہ تعالی شادی انشاءاللہ تعالی, اور بچہ بھی کامیاب ہوگا. جی السلام علیکم نرگس. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی میں نے پہلی دفعہ کسی کال کی ہے, میں بہت ٹینس ہوں. میری میاں رخسار احمد چودھری ہیں, ان کا نام. کیا نام ہے بیٹا؟ رخسار احمد چودھری. رخسار؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ بہت ٹینس کرتے ہیں. شب سے شادی ہوئی ہے, 20 سال ہو گئے ہیں شادی کو, تو بہت پریشان کرتے ہیں. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کا نام ہے؟ کاروبار کی پریشانی ہے. آپ کا نام ہے؟ جی نرگس طاہرہ. نرگس 20 سال میں آپ کو رخسار کی عادت نہیں ہوئی؟ کیا کروں, بس تھک جاتی ہوں. عادت تو ہو گئی, تھکاوٹ تو ٹھیک ہے, عادت تو ہو گئی نا. تم تو اب 20 سال میں اتنی اسپیشلسٹ بن چکی ہوگی, تمہیں پہلے ہی پتا ہوگا کہ اس نے کیا کہنا اور کیا کرنا ہے. یہ تو ہے, لیکن میں کہتی ہوں تھوڑے نرم ہو جائیں. وہ بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں ماں باپ سے مجھے ملنے نہیں دیتے. بہت میں پریشان ہوں. اور میری بڑی بیٹی کا نام وجیحہ فاطمہ ہے. وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے, لیکن اس نے BA کر لی ہے, آگے نہیں پڑھنے کی اجازت مل گئی اس کے پاپا سے. دیکھو بیٹا, میں تعلیم کے حق میں ہوں, اور میں تعلیم کے حق میں اپنی وجہ سے نہیں ہوں. میں اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب مرد مومن اور مرد مومنہ کا ذکر کیا تو ان دونوں کے لیے تعلیم برابر کی. یہ نہیں کہا کہ مرد کے لیے الگ, اور یہ واحد چیز ہے جس میں کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے برابری دے دی. اس لیے کوئی عورت کو یا کسی مرد کو تعلیم سے روکنا جو ہے, میرے خیال میں وہ اخلاقی حد جو ہے وہ بڑی مشکل سی بات ہے. میں والد کو یہ درخواست تو ضرور کروں گا کہ وہ یہ نہ کریں, لیکن بہرحال میرے خیال میں اس بات کو سیاسی پہلو بجانے کی بجائے بیٹی سے کہو کہ اگر والد نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے, والد کی بات کو اوور رول کرنے کے بعد آگے جا کے پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک بے برکتی کی بات ہے. اس پہ لڑو نا. رخسار آدمی اچھا ہے, آدمی رسپانسبل ہے, فادر اچھا ہے, لیکن مزاج جو ہے اس کے اوپر تمہیں بھی نیگوشیٹ کرنے پڑے گا نرگس, اور تمہیں بھی پتا ہے کہ تم پرانی باتیں جو ہیں وہ بھولتی نہیں ہو, اس لیے تمہیں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ اگر تم لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا سلام یا مومن یہ 2 تسبیحات پڑھتی رہو گی تو ماضی بھولنے میں بھی مدد ملے گی, اور رخسار کو ٹالریٹ کرنے میں بھی تمہیں زیادہ مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں انشاءاللہ. اور صورتحال ایسی ہوگی کہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ایک, ان سے بات کریں گے. لوگ جس طرح سے آج کل لاہور میں اور پاکستان میں کھانے کے اوپر والہانہ محبت سے ٹوٹتے ہیں, اس کے اچھے اور برے اثرات جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر فرزین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت بھی ختم کر دے گا. میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت بھی ختم کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فرزین ملک. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بہت عرصے سے ٹیلی ویژن پہ جب آتی ہیں تو لوگوں کو ایسے مفید ٹوٹکے دیتی ہیں جو کہ بالکل سائنٹیفک ٹوٹکے تھے. اکثر جتنے ٹوٹکے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ان کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, لیکن آپ کے ٹوٹکوں کی جو لاجک ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے. سب سے پہلے ٹوٹکا تو یہ بتائیں کہ
لاہور میں رہنے والے خاص طور پہ لوگ اور بلال پہلے آپ میرا حال تو پوچھا، آپ تو ڈائریکٹ ہی ٹوٹکو پہ لینڈ کر رہے ہیں. آپ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کم از کم ایک ذرا مجھے وہ کمفرٹیبل کریں، اس کے بعد میں ٹوٹ کے آپ کے گھر میں جو سارے پرندے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں؟ جی بالکل سارے پرندے. وہ جو باہر گارڈ آپ کا کھڑا ہوتا ہے، وہ جو دروازہ نہیں کھولتا، وہ خیریت سے ہے؟ بالکل بالکل ماشاء اللہ تعالیٰ. وہ جو آپ فون نہیں کبھی اٹھاتی وہ فون بھی خیریت سے ہے؟ جی وہ سامنے ہی لیٹا ہوا ہے. ماشاء اللہ. ابھی چلیں؟ آپ چلیں. ڈاکٹر صاحبہ کھانے پہ سے ہاتھ اٹھانا جو ہے نا لاہوریوں کے لیے خاص طور پہ یہ بڑا مشکل ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آنیسٹلی کوئی ایسا نا دم ہونا چاہیے جو انسان اپنے پیٹ پہ کرے اور کم کھانے کا نا ہاتھ نہیں رکتا. بلکہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کھانا کھایا ہو اور اچھا کھانا آ جائے نا تو وہ میں نئے سرے سے کھانا شروع کر دیتا ہوں. بالکل یہ کتنا انہیلدی ہے. اچھا ایک تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے بات وہ لطیفہ آپ سے شیئر کرنا ہے کہ جس میں وہ تھا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، میرے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک صاحب بڑے موٹے تھے اور وہ یہی سوال لے کے گئے کہ ڈاکٹر صاحب کھانے سے ہاتھ نہیں رکتا تو کیا کیا جائے. تو پھر میں نے ان کو ایک پرہیزی غذا کا ڈائٹ چارٹ بنا کے دے دیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے وہ کھایا اور پھر ان کا وہ کھانا لے آؤ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. سو واقعی ہماری سوسائٹی میں کھانے کا، اور لاہور میں خاص طور پہ خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے، دم کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے بلال کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی سائیکی کو ٹرین کرنا ہے. مثلاً یہ کہ اگر ہمارے پاس سائیکل ہے اور گاڑی نہیں ہے تو ہم نے سائیکل پہ ہی جانا ہے، اگر ہمارے پاس گاڑی ہے اور ہوائی جہاز نہیں ہے تو ہم نے گاڑی پہ ہی جانا ہے. تو اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو یہ ٹرین کرنا ہے کہ کیا ہماری ہیلتھ جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم نے یہ فرض کرے نہاری ہے، فرض کرے بریانی ہے، یہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں. ایک اپنے اوپر سیلف کنٹرول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا ڈفرنس جو ہے نا پاکستان میں اور باہر کے ممالک کے ساتھ، دیٹ از پاکستان میں لوگوں کے پاس پیدل چلنے کی اپرچونٹی بہت کم ہے. جتنی زیادہ اربنائزیشن بھی ہو رہی ہے، جتنی میٹروز بن رہی ہیں، اگر آپ غور کیجئے کہ اگر میں نے ڈبل روٹی لینے کے لیے بھی سینٹ مارکیٹ میں جانا ہے تو میں گاڑی میں تقریباً 250 روپے کا پیٹرول جلانے کے بعد صرف 40 روپے کی ڈبل روٹی لینے جاؤں گا. وہ جو واکنگ پیٹرن تھے وہ بھی معاشرے میں ختم ہو گئے. تو ایک وہ ٹینڈنسی جو تھی شاید وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ جو ایک بہت بڑا ایشو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہماری ینگ خواتین کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ینگ ایج کے اندر خواتین جو ہیں ان کے اندر ہارمونز کے بہت سے پرابلم جو ہیں وہ دیکھنے کے آتے ہیں. یہ ڈائٹ ریلیٹڈ ہے کیا؟ بالکل ڈائٹ ریلیٹڈ ہے بلال. جس کو ہم پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کہتے ہیں، پیکوز، وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے جس سے بچیوں کے منہ پہ بال وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں ان کو آگے فیملی میں پرابلمز ہوتی ہیں، چائلڈ بیئرنگ مطلب ہوتی نہیں، انفرٹیلٹی کے ایشوز ہو جاتے ہیں. اور یہ ساری جو ہیں یہ آ رہی ہیں اس گوشت کی وجہ سے، اس دودھ کی وجہ سے جس میں ہارمونز کا انفلوئنس آ رہا ہے. اور وہی آپ یہ دیکھیں کہ وی ہیو بیکم اے چکن ایٹنگ نیشن. مطلب ہم شادیوں پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ چکن مل رہا ہے. آپ نے برگر بھی کھانا ہے تو آپ نے چکن کا برگر کھانا ہے. آپ نے پیسٹا میں ڈالنا ہے تو آپ نے، مطلب ہم ہاتھ دھو کے مرغیوں کے پیچھے پڑ گئے، لیکن ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہاتھ دھو کے مرغی بھی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. کیا یہ بات سچ ہے کہ مرغی کی جو اپنی غذا ہے وہ اتنی ناقص ہے؟ ہاں جی بالکل سچ ہے. اور اتنی جلدی وہ گرو کر رہی ہے کہ وہ ہارمونز اس کو کھانے سے ہمارے، اتنی جلدی بلال گرو کر رہی ہے کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ اتنی موٹی ہوئی جا رہی ہے کہ اس کے اندر فیٹ کا کانٹینٹ کتنا ہے وہ ہل نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی دودھ کی کمپنی کے ایک آدمی کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا جہاز میں، کیونکہ وہ بٹ صاحب ہیں اور میرے بڑے اچھے وہ چاہنے اور جاننے والے ہیں. میں نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا اور اس کے بعد وہ بھی سوتے رہے اور میں بھی سوتا رہا. سوال یہ تھا کہ آپ کی کمپنی، اور یہ بڑی سنجیدگی سے آپ کو خواتین نظر بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ کی کمپنی جو دودھ بناتی ہے کیا وہ دودھ ہے؟ انہوں نے 30 سیکنڈ کا وقفہ لیا اور اس کے بعد مجھے جواب دیا، کہتے ہیں ٹیکنیکلی یس. اب یہ جواب بڑا عجیب و غریب تھا کہ وہ ٹیکنیکی طور پہ تو دودھ ہے لیکن وہ بھینس کا دودھ ہے یا نہیں ہے، گائے کا دودھ ہے کہ نہیں ہے، یہ انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ یہ انہوں نے آپ کو بڑا پولیٹیکلی کریکٹ جواب دیا. بالکل. ثنا ہے ہمارے ساتھ. ثنا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹے. میں نے پوچھنا تھا کہ میں آفس میں روز جاتی رہتی ہوں اور آفس میں ہوتی ہوں تو جنک فوڈ بہت کھاتی ہوں اور اس کی وجہ سے ہم بیٹھے بھی رہتے ہیں تو ویٹ بھی اتنا گین ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں تو کیوں بچنا چاہتی ہیں آپ؟ موٹا ہونے دیں اپنے آپ کو، اس میں کیا ہے؟ ہاں جی. کیوں مطلب موٹاپا کیوں برا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. سارا امریکہ موٹاپا ہے میں بھرا پڑا ہے. اوبیسٹی جو ہے وہاں کا ایک نیشنل کریکٹر ڈاکٹر صاحب بن چکا ہے. ہمیں تو ان کے کپڑے نہیں فٹ آتے. جی یہ آگے بہت مسائل ہو جاتے ہیں موٹاپے سے بھی. اچھا ڈاکٹر فرزین بیٹھی ہیں، ان سے ذرا بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ ان سے بات کیجیے. جی 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 بتائیے ثنا.
جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتی ہوں، آفس میں ہوتی ہوں، پھر منگوانا بچ جاتا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ بھی نکل جاتے ہیں، تو میں اس سے بچنا چاہتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا یہ کیا آپ ثنا آپ کو ایک چیز ہوتی ہے جس کو سیلف کنٹرول وہ ہے کہ نہیں ہے اپنے اوپر؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا پھر آپ کو تھوڑے سے ٹوٹ کے بتا جواب دیا ویسے نہیں ہے یار. اچھا ثنا سب سے پہلے اچھا دوسرا سوال بھی پوچھ لیں، دوست چھوڑ سکتی ہے؟ دوست چھوڑ سکتے ہو؟ دوست کون چھوڑ سکتا ہے جب یہ پتا لگے کہ دوست ہی کھانا ہے نا، کھانا دوست بن جائے. ایک دوست اوپر سے کھانا، دو مزے. واہ بھائی واہ. اچھا جی ثنا کے لیے سب سے پہلے تو ٹوٹکا یہ ہے کہ یہ اپنے آفس میں چونکہ بیٹھی ہوتی ہیں پانی کا استعمال بہت کریں، اور پانی میں جب جیسے جنک فوڈ آتا ہے یا آرڈر کیا ہے تو اس سے پہلے یہ پانی کے اندر اسب گول کا ایک چھلکا تو ملتا ہے نا، یو کین کیپ اٹ ان یور ڈراور. کوئی اتنی بڑا نسخہ نہیں کوکاف سے لانے والا. سو آپ اس کا ایک بڑا چمچہ لیں اور اس کو آپ گھول لیں پانی کے اندر، اور وہ آپ پی لیں کھانے سے پہلے تاکہ پیٹ بھر جائے. بالکل، اس سے یہ ہوئے گا وہ پیٹ کے اندر جا کے تھوڑا سا پھول جائے گا اور آپ کی بھوک جو ہے وہ 1/3 حصہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کھانے کے دوران بھی تھوڑا تھوڑا پانی سپ کرتی رہے، کھانے کے بعد کوئی پانی نہ پئیں. ٹھیک ہے. اچھا بڑی سنت والی بات کی آپ نے ماشاءاللہ. جی شکریہ. ایک تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارا ریلیجن کہہ گیا وہ سر آنکھوں پہ، اور وہ سائنٹیفکلی اس طرح ہوا ہے کہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات. تو پانی اس کے بعد نہ پئیں. اور کاوے کا جب جنک فوڈ کھا لیں نا، پھر گرین ٹی اور الائچی کا کاوا پئیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ایکسیس فیٹ جانی ہوتی ہے نا وہ آپ کی باڈی سے میں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں نا تو اس بچی نے مان لینا، اگر اس کی امی کہہ رہی ہوتی نا تو اس نے کبھی نہیں ماننا تھا، کہنا تھا کہ یہ کیا پرابلم، یہ کیا ٹوٹکا ہے. پتہ نہیں بلال صاحب یہ کیا ایک چیز ہوتی ہے، اس کا واسطے سے مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. نادیہ ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم نادیہ. السلام. جی میرا پتہ ساتھ بلال صاحب مجھے آپ سے بھی سوال کرنا تھا اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی. انہوں نے جواب دے دیا میرے سوال کا، تو میں کائنڈلی کافی دیر سے کال ملا. آپ دیکھیں نا نادیہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ ولایت کے ایک مقام پر ہے، انہوں نے آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا. حکم فرمائیے میرا بیٹا، حکم فرمائیے. جی ڈاکٹر بلال صاحب میرا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، ان کا آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. بھائی آپ کے امریکہ میں، آپ دوبارہ کال کر لیجئے نادیہ انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کال ملتی ہے تو میں ضرور جواب دوں گا. یہ جو ہارمونز کے امبیلنسز ہیں، اس سے ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ قد کا چھوٹا ہونا، اور اسپیشلی ان مین. اب آدمی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ صرف 5'2" کے رہ گئے ہیں، جبکہ ایوریج قد 5'2" صرف عورت کا ہوا کرتا تھا. اب آدمی اب اس میں صرف جو ہے وہ قد کی بات نہیں ہے، مزاج بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے بدل گئے ہیں آدمیوں کے. یہ ٹیمپرامنٹ میں بھی افیکٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک کہاوت تھی، یہ کہاوت تو نہیں تھی، یہ ایک روایت تھی کہ دیسی گھی جو ہے یہ خطرناک ہے اور آئلز کی طرف جانا چاہیے. کیا آج کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ مکھن اور دیسی گھی بری چیز ہے اور ہمیں آئل کی طرف رہنا چاہیے، یا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ دیکھیں بلال، دیسی گھی اور مکھن جو ہے نا، جو ایکچوئل ہم دیسی گھی کی بات کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ہارمفل نہیں رہا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے کہ ہارمفل ہے، اس کی کوانٹٹی ہارمفل ہے کہ آپ نے دیسی گھی کتنا لیا ہے. اگر آپ ایک چھوٹی سی روٹی بناتے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا دیسی گھی لگا لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر آپ گھر میں عام بٹر کی جگہ بچوں کو تھوڑا سا دیسی بٹر دے رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہی آپ کے بالوں کے لیے، آپ کی سکن کے لیے، آپ کی نیلز کے لیے، آپ کی ہارمون سنتھسس کے لیے آئل ریکوائرڈ ہے. یہ والا گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جہاں ہم پراٹھوں کو تلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر. ایکسیس کسی بھی چیز کی ہو چاہے بالکل اعتدال پسندی جو ہے وہ ضروری ہے. اب آئلز پہ آ جاتے ہیں. آئلز ان لوگوں کے لیے اچھے ہیں جو اربنائزڈ اتنے زیادہ ہیں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم سائیکل یا وہ پاؤں کا استعمال، وہ LEG2 جس کو کہتے ہیں، وہ استعمال ہی نہیں کرتے اپنے ٹانگوں کا، کہ ہم واک کریں، کہیں جائیں، ایکٹیویٹی ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے آئلز بہتر ہیں، جس میں اولیو آئل ہے، کینول آئلو ہے، سن فلاور ہے، کنولا ہے. یہ 2-3 آئلز ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں. لیکن اگین ہم کس بات پہ بات کریں؟ کوانٹٹی کے اوپر. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ انسان جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں نوکری شروع کرتا ہے اور تقریباً مڈل ایج 40 میں پہنچتا ہے. یہ میرے خیال میں موسٹ ڈینجرس ایج ہوتی ہے، جس میں کہ وہ اپنی ٹینڈنسی بھی بڑھا لیتا ہے اور اپنی ٹیسٹ جو ہے وہ بھی باہر، جیسے جنک پہلے نہ بھی کھا رہے ہو تو دفتر میں شروع کر لیا. ان کے لیے کوئی خاص ہدایت کہ وہ لوگ جو کہ آفس جانے والے ہیں وہ کیا ڈائٹ اپنا پلان کس طرح سے سوچیں؟
بلال ون ہیز ٹو چینج دیئر لائف اسٹائل اپنے فائدے کے لیے. یہ کسی کو فائدہ, کسی ہمسائے, کسی بچے, کسی کو نہیں فائدہ ہو رہا, آپ کو خود فائدہ ہو رہا ہے. اس میں آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کر سکتے ہیں کہ آپ گھر سے ایک کھانا لے جائیں. ایک زمانہ تھا ٹفن کیریئر آیا کرتا تھا لوگوں کا, ہم بھی اپنے, اور آپ کو یاد ہوگا ہم بھی اسکول جاتے تھے تو لنچ باکس لے کے, اب کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. ایون بچے بھی کینٹین سے علم غلم کھا رہے ہیں, میدے سے بھری ہوئی اشیاء کھا رہے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ گھر سے ایک میل لے جائیں, یا جو میں نے ابھی آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے وہ ٹوٹکا کریں. ایک میں آپ کو بڑی اچھی کاوے کی ترکیب بھی بتانا چاہتی ہوں فار پیپل ہو وانٹ ٹو ریڈیوس ویٹ اینڈ کیپ, کہ وہ ان کا نظام ہضم اچھا رہے. ایک گلاس پانی لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ ڈالیں زیرہ تقریباً بالکل ایک چٹکی, 4 الائچیاں کوٹ کے, چھوٹی الائچی کوٹ کے ڈالیں. اس کے اندر آپ ڈالیں سونف تقریباً 2 پنچز. اس کے اندر ڈالیں دار چینی کا ایک وہ جو ٹکڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر اس کا پاؤڈر مل جائے تو اس کا پاؤڈر بھی بنا لیں. اچھا, اس کو آپ اس کے اندر اگر شوگر نہیں ہے, کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہے, ایکسٹریم موٹاپا نہیں, تو اس کے اندر چینی ڈالیں تقریباً ½ چمچی, کیونکہ چینی جب پک جاتی ہے تو وہ نظام ہضم میں ہاضمہ ہو جاتی ہے, مدد کرتی ہے. یہ آپ پکا لیں تقریباً, گیو اٹ اباؤٹ 2 to 3 بوائلز. بوائل کرنے کے بعد آپ اس کو کور کر دیں, اور یہ آپ جو ہے اپنا پیتے رہیں دن میں سارا دن. ہاں, یہ پئیں. ایک وقت کا میں نے بتایا نا, اگر یا تو آپ زیادہ سارا بنا لیں, رکھ لیں, فلاسک میں رکھ لیں اور پیتے رہیں. اس میں آپ نے فرمایا کہ دال چینی ہوگی, اس میں زیرہ ہوگا, اس میں چھوٹی الائچی ہوگی, اور سونف ہوگی, اور پانی ہوگا. اس کو آپ 2-3 بوائل سے مراد ہے تقریباً 10 سے 12 منٹ جو ہے اس کو آگ پہ رکھیں. 10 سے 12 منٹ نہیں, 2-3 بوائل سے مطلب ہے تقریباً 5 سے 6 منٹ اس کو آگ پہ رکھیں. 2 یا 3 بوائلز آ جائے, اچھی طرح یہ اس کا رنگ نکل آئے, رکھ لیں اور پیتے رہیں. یہ بہت اچھا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. خواتین حضرات, یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بتایا نا, ہمارے ہاں لاہور میں ایک حکیم ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں ذکر نہیں کرتا, پتہ نہیں ان کو اچھا لگے یا نہ برا لگے. یقین کیجئے یہ کعوہ انہوں نے لوگوں کو پلا کے نا ان کے ہائپرٹائٹس کا علاج کیا ہوا ہے. ان کے بلیروبن جو ہیں وہ 2 سے 0.5 پر لے کر آئے صرف اس کعوے سے. میں نے ایسے بہت سے پیشنٹس ان کے پاس ڈاکٹر صاحبہ دیکھے وہ ان کے پاس شاید یہ لینگویج نہ ہو جو کہ آپ کے پاس ہے, لیکن میں نے ایسے بہت سے پیشنٹس دیکھے جو کہ مینٹلی طور پہ اتنے پریشان ہو چکے ہوئے تھے کانسٹیپیشن کی وجہ سے کہ وہ اگریسو تھے. ان کی کانسٹیپیشن صرف اس کعوے سے ٹھیک ہوئی. وہ جو روایتیں ہوا کرتی تھی میرے خیال میں وہ بہت صحت مند تھیں, لیکن شاید ہمارے پاس اس وقت سائنٹیفک دلیل نہیں تھی. ڈاکٹر صاحبہ جیسے لوگوں نے ان روایتوں کو سائنس کی زبان دے دی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, اور پہلے ایک آن ایئر وعدہ کر کے جائیں کہ ہم آپ کو جب بلایا کریں گے آپ آیا کریں گی. جی بالکل. ابھی دیکھیں آپ کی دعا سے میں آپ امریکہ نہیں گئی اور ڈائریکٹ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی. آپ کا وہ کوئی ہے جو مجھے بلا کے لے آیا, اس لیے آپ مجھ سے نہ گئے, اس سے بات کریں. اللہ نے آپ کو بہت خوش رکھے. ڈاکٹر صاحبہ یقین کیجئے کہ آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ سہل, آسان اور افیکٹو ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اپنے ان علماء کرام کے ساتھ ہوگے جن سے ہم بات کریں گے کہ آج اس معاشرے کے اندر جو اتنی آسانی, جو خدا کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اور وہ ہے طلاق, ہم نے اس اتنی ناپسندیدہ چیز کو اتنا آسان کیوں بنا دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے واقعی نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ خدا کو اگر اتنی ناپسندیدہ ہے تو ہم نے کیوں اس کو اتنا آسان کر دیا کہ ای میل اور SMS کے ذریعے بھی ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ خدا کو ناپسند ہوگی. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. رشتے کئی طرح کے ہوتے ہیں. انسانیت اور احساس کا رشتہ, پیار اور محبت کا رشتہ, بھروسے اور اعتماد کا رشتہ. ان سب رشتوں کو یکجا کر لیا جائے تو ایک خوبصورت اور پاک رشتہ تشکیل پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا نام دیا ہے. دنیا کے اس رشتے کی قدر کی جائے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے, کئی نسلیں سنور جاتی ہیں. لیکن اگر اس رشتے کی توہین کی جائے تو گھر خاندان اجڑ جاتے ہیں, کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. طلاق ایسا عمل ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمانے کے باوجود اسے سخت ناپسند فرمایا ہے.
جبکہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی میں تفریق ڈالنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کراچی کے 5 اضلاع میں کل 5 فیملی کورٹس ہیں، جہاں 10,000 سے زائد طلاق کے مقدمات زیر سماعت ہیں، جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جبکہ لاہور میں پچھلے 2 مہینوں میں 2,300 خواتین نے کورٹ میں خلا کی اپیل دائر کی، جس سے طلاق کی شرح میں خطرناک اضافہ 336.67% یومیہ تک آ چکا ہے۔ کیا صلح، برداشت، قناعت پسندی اور قربانی کے جذبات کو فروغ دے کر اس خطرناک رجحان کو روکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے ساتھ یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے جب وہ 2 لوگوں میں تفریق ڈالتا ہے، لیکن میں اس جملے میں ایک اور بات جو ہے وہ اپنے گمان سے شامل کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اس تفریق میں شامل ہوتے ہیں اس تفریق کو آسان کرنے کے لیے، یقین کیجئے میں ان کو بھی شیاطین میں سے ہی سمجھوں گا، کیونکہ میرے ذاتی تجربے میں کوئی بھی ڈیورس جو میں نے پچھلے 15 سے 20 سال میں اپنے تجربے میں دیکھی ہو، یقین کیجئے اتنی کمپلیکیٹڈ شاید 0.01% ہی ہوتی ہوں جن کا کہ جائز بنتا ہو کہ یہ طلاق ہونی چاہیے، ورنہ زیادہ تر مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے یا اپنے اونچے ناک کی وجہ سے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ اذان آتی تھی تو ایک دم سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی، آج بھی کچھ خواتین یقیناً ایسی ہیں، لیکن پھر یہ جملہ سننا شروع کر دیا کہ اذان کیا آپ کے بالوں میں گھس جائے گی، آپ دوپٹہ لے رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ ایک قدر معاشرے سے چلی گئی۔ جب یہ حدیث سامنے آئی کہ اللہ کے رسول نے وقت آخر کی نشانیوں میں سے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مرد جو ہے وہ اپنی ماں کی نہیں بلکہ اپنی بیوی کی مانے گا، تو ہو سکتا ہے بیوی اس میں اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور معتبر سمجھے، لیکن یقین کیجئے کہ جس معاشرے میں ماں کی تذلیل اس کے بیٹے کے ہاتھوں ہو رہی ہو، شاید وہ معاشرہ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ معاشرے میں اتنی تبدیلیاں اتنی جلدی آ گئی ہیں، جیسے میں کمپیوٹر کو یا میں آئی فون کو میں نہیں مینیج کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ جتنی جلدی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، میری ذاتی علمیت جو ہے، یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں بڑھ پا رہی۔ جب میں وہاں تک پہنچتا تو ایک نیا فریم، نیا ماڈل آ چکا ہوتا ہے، اس لیے میں اس ریس میں بڑا پیچھے رہ گیا ہوں۔ اسی طرح معاشرے کے بدلتے ہوئے مزاجوں کی جو ریس ہے، یقین کیجئے کہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس میں بالکل ناکام رہ گیا ہوں۔ میں اپنے علماء اکرام سے بھی آج یہ بات کروں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے کام کرتے ہوں۔ میں نے ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اس کام میں ملوث دیکھا ہے کہ وہ طلاق کو سپانسرشپ دیتے ہیں باقاعدہ، اور اگر یہ ساتھ نہ ہو، یہ بیک اپ نہ ہو، تو شاید بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ انتہائی محترم کراچی سے آج میری مہمان ہیں، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے ہم ان کے مہمان ہیں، معتبر، انتہائی معتبر، جن کو کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں، عابدہ حمید۔ السلام علیکم عابدہ۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور اللہ کا شکر، اور میں بڑی ایمانداری سے بات کہوں کہ عابدہ جو ہے وہ ان خواتین میں سے ہیں جن کا کال اور فیل جو ہے، میں نے جب سے میں عابدہ کو جانتا ہوں میں نے اس میں فرق نہیں دیکھا، اور اپنی بات کو برملا کہنے کی عادی اور صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی چند خواتین جن کو میں زندگی میں جانتا ہوں ان میں سے ایک۔ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اور انتہائی ممنون میں پروفیسر عبدالرحمان صاحب آپ کا حضرت، خاص طور پہ اس لیے کہ آپ کو بڑے چھوٹے نوٹس پہ ہم نے بلایا اور آپ نے ہمیں عزت دی، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں جناب فرحاد علی شاہ صاحب۔ فرحاد شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ۔ اور آپ بہت سے ایسے مقدمات میں بھی اپنے آپ کو اس وقت مصروف رکھے ہوئے ہیں جو کہ ڈیورسز اور اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں۔ شاہ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ ان معاملات میں جو حالات حاضرہ ہے کورٹ میں، اس پہ بھی کچھ توجہ کیجیے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں حافظ کاظم رضا نقوی صاحب۔ نقوی صاحب بہت ممنون آپ کا، آپ تشریف لائے۔ حضور سب سے پہلے تو مجھے یہ فرمائیے، میں دونوں علماء اکرام سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں بازار میں آج جاؤں نا تو روزے کے مسائل میں مجھے درجنوں کتابیں ہر مسلک کی لکھی ملتی ہیں، مجھے نماز کے مسائل پہ درجنوں کتابیں ہر مسلک کی لکھی ملتی ہیں، حج پہ، عمرے پہ مجھے درجنوں کتابیں ان کے مسائل پہ لکھی ملتی ہیں، طلاق کے مسائل پہ کتابیں نہیں ملتی ہیں۔ کیا طلاق واقعی اتنا سادہ اور اتنا عام عمل ہے کہ اس کے لیے ہم نے سارے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ چاہے اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہو لیکن حضور جو ہی ہوا یہ ایگزیکیوٹ ہوگی؟ کیا یہ واقعی اتنا آسان عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بلال صاحب خود ہی فرما دیا، حضور کا فرمان بھی، خالق کائنات کا اعلان بھی، کہ جائز عملوں میں سے حضور پاک کے نزدیک
मकरूह तरीन अमल तलाक है, नापसंदीदा अमल, जायज़ अमलों में से नापसंदीदा अमल तलाक है। तो इस हवाले से चूँकि हुजूर पाक का फरमान है, इस हवाले से तलाक की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती थी, नहीं की जानी चाहिए थी सिवाय मजबूरी के। दुरुस्त है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत कम होती है उस हवाले से कुतुब या हवाला सिलसिला कम लेकिन आता है। हुजूर ये अगर इतनी नापसंदीदा चीज़ है, देखिए अगर पसंदीदा चीज़ है, नमाज पसंदीदा अल्लाह के रसूल की चीज़ों में से है, खुशबू पसंदीदा चीज़ों में से, उसके ऊपर आपको लिटरेचर मिल जाएगा। ये इतनी नापसंदीदा है, ये भी पैरेलली उस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंदीदा हो, उसके ऊपर हमारे उलमा किराम ने लोगों के लिए कोई मुश्किल पैदा ही नहीं की। जी जी, ये आपको एक वैक्यूम नजर नहीं आता? बिलाल साहब ये गुजारिश है कि हर घर में लिटरेचर मौजूद है, हर मुसलमान घर में कुरान पाक मौजूद है। कुरान ने जिस डिटेल के साथ सूरह बकरा में, सूरह तलाक में इसकी वजाहत फरमाई है, ज़रा तवज्जो से पढ़ ले सारे मसाइल हल हो जाते हैं। हजूर यही आर्गुमेंट प्रोफेसर मैं आपका जो है ना, ये नमाज पे लगाता हूँ, 700 दफ़ा नमाज का कुरान में जिक्र है, मैं कहूँ नमाज के ऊपर कोई लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए, फिर कैसे होगी बात? आप किसी मकतबे पे चले जाएं, मसजिद दारुस्सलाम है और बड़े बड़े मकतबे हैं, लिटरेचर आपको तलाक के मुतालिक मिलता है। ये अलग बात है कि उसको तलब नहीं करता, वरना अक्सर किताबों की दुकानों पर जो दीनी लिटरेचर हज़रत इस बात को चलिए यूँ ले लीजिए कि क्या ये वाकई प्रोफेसर साहब बात इतनी आसान है कि मैं किसी वजह से, मैं एक ख़ास लम्हे में ज़हनी हालत में नहीं था अपने, और मैंने गुस्से से कह दिया कि ठीक है फिर तलाक है तो तलाक दी, तो क्या ये वाकई एग्जीक्यूट हो गई? गुस्से की हालत में हो या हंसी मजाक की हालत में हो, तलाक वाक़ई हो जाती है। आपने फरमाया 3 काम हैं, ये आप मजाक से कहें या रजामंदी से कहें या होश में कहें। अच्छा, इसमें नीयत का होना कोई दखल नहीं है? नीयत का दखल नहीं है इसमें। तो हजरत नमाज जो है वो बगैर नीयत की हो जाएगी? हज बगैर नीयत की हो जाएगी? नीयत के बगैर तो कोई अमल नहीं तो होता। सर ये कैसे होता है फिर? इसमें यह है कि अगर मजाक के साथ भी कर रहा है, हुजूर का इरशाद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ठीक है, कि जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, एहतिमाम से करें तब भी हो जाएगी, अगर आप मजाक से कहेंगे तब भी हो जाएगी। इस तरह गुलाम आज़ाद कर दिया गुस्से की हालत में, वो आज़ाद हो जाएगा। यही कैफियत तलाक की है, तो गुस्से की हालत में तलाक ठीक हो गई। हजरत ये जो सूरत हाल होती है कि एक शैतान जो है गुस्से की हालत में आपके जहन पे है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पररी इंसैनिटी। आप एक वक्त के लिए आपको इसके ऊपर कत्ल का जो मुकदमा है उस पर भी कम दफात पे आ जाते हैं कि टेम्पररी इंसैनिटी, ये वक्ती तौर पर शख्स पागल हो गया था। अब कत्ल जो है वो तो कम पे आ जाएगा, लेकिन इस मामले को हमने इतना आसान क्यों बना दिया कि हंसी में हो, खुशी में हो, बेवकूफ़ी में हो, हमाकत में हो, गुस्से में हो, किसी भी हालत में हो, तो इसको हम कहते हैं कि सरजद हो गई। ये यूं नहीं क्या लगता, अदब से सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा जवाब चाहिए आपसे, क्या यूं नहीं लगता कि नापसंदीदा तरीन चीज़ को हमने इंतहाई आसान और सहल कर दिया? मेरा तो इस सिलसिले में जवाब ये है कि जो प्रोफेसर साहब ने इरशाद फरमाया वो अपने फ़िक़्ह के मुताबिक, पहले भी मेरा ये मसला एक चैनल में आया था, तो वहाँ एक अजीब किस्म की औरत जो असम्बली हाल के सामने लोटे लेकर खड़ी होती थी उंगलियों पर, उसके साथ हुआ। तो उसने कहा जी फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर गुस्से में नहीं होती तलाक तो फिर प्यार से वो ऐसे करे, मेरी डार्लिंग, मेरी मोहब्बत, मेरी प्यारी, मेरी मलका, मैं तुझे तलाक देता हूँ, ये कैसा मरला। डरना कि ये बात नहीं है। बुनियादी तौर पे फ़िक़्ह जाफरिया की नुमाइंदगी करते हुए उस हवाले से मैंने उनसे बात की, और वो अपनी फ़िक़्ह के बाद मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। हमारे नज़दीक कतअन मजाक में, गुस्से में, ड्रामे में, आपने सुना होगा गुज़श्ता दौर में एक ड्रामे में तलाक हुई थी मियाँ बीवी की, और वो तलाक हो गई थी, और तलाक हो नहीं गई थी बल्कि तलाक बना दी गई थी, और उसको फिर 3 महीने के बाद समझ नहीं है फिर इकट्ठी कैसे होगी। मसलक में क्या तलाक वारिद हो जाती है? नहीं होती, तलाक नहीं होती, तलाक होती ही नहीं है, ना मजाक में ना गुस्से में। हमारे नज़दीक तलाक उस वक्त सोचा समझा पहलू होना चाहिए। मैं अर्ज करूँ, तलाक के लिए वही शराइत हैं जो निकाह के लिए शराइत हैं, उसमें भी बड़ी फ़िक़्ह आपने मेरी तसल्ली बड़ी कर दी, लेकिन इसमें मैं तफसील से बात आपसे और मैं आपदा को भी शामिल कर लूँ। आपदा आज के ज़माने में, क्योंकि आपके सामने आपका पिछला ज़माना भी है, आप इस वक्त दुनिया जहान के लोगों से मिलती भी हैं, आपका एक इंटरेक्शन भी है, एक सोशल सर्कल भी है, आपको क्या लगता है कि आज हमने डिवोर्स को
ایک تہمت تو بنایا ہوا ہے معاشرے کے، لیکن اگر آج آپ 18 سے 25 سال کی عمر کی خواتین دیکھیں تو ان کو اس میں کوئی خوف یا حیا رہی نہیں ہے، وہ اس بارے میں بڑی برملا اس بات کا اظہار کر سکتی ہیں کہ ہم نہیں رہ سکتے ساتھ. ایسا مزاج آپ دیکھتی ہیں کیا؟ ایکچولی مزاج ڈیفینیٹلی خواتین کا چینج ہوا ہے، جیسے وہ اکنامکلی امپاورڈ ہوئی ہیں، نوکریاں کرنی شروع کی ہیں. پچھلے 10 سال کا اگر آپ ایک ڈیکیڈ کا جائزہ لیں تو کافی انکریز آئی ہے جو خواتین کام کر رہی ہیں. پہلے کوئی 5-6 ملین خواتین کام کرتی تھیں اور اب وہ ریشو بڑھ کے 12-13 ملین ہو گئی ہے. تو فائنینشلی پہلے خواتین چپ بھی کیے رہتی تھیں، برے ریلیشن شپ میں ظلم بھی برداشت کر لیتی تھیں کیونکہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ تھی. تو اس اکنامک انڈیپینڈنس نے خواتین کو شاید برداشت ان کی کم کر دی ہے، جس کو میں کوئی پازیٹیو ٹریٹ نہیں کہہ رہی. برداشت کہیں بھی کم ہونا ایک نیگیٹو ٹریٹ ہے، آپ میں ایک کمی ہے. آپ کی بھی میں گفتگو سن رہی کہ بڑا آسان ہو گیا ہے طلاق کرنا، اور اگر آپ نے کہہ دیا، مذاق میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا. بات یہ ہے کہ اس نہج تک بات آتی کیوں ہے؟ جب آپ فائنلی یہ ورڈز بولتے ہیں، چاہے تنگ آ کے، فرسٹریٹ ہو کے، غصے میں، تو بیک آف دا مائنڈ کہیں ریلیشن شپ اس نہج تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ آپ مذاق میں بھی لوگوں کے سامنے اکیلے میں اس کو یہ کہہ دیتے ہیں دل کی بات. اور اس کے پیچھے بھی اگر میں کہوں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی برج بنایا اور بڑی محنت کر کے بنایا لیکن وہ 2 بارشیں نہیں سہ سکا یا وہ ٹوٹ گیا. The thing was کہ اس برج کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی. ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بہت عجیب طریقے سے ہوتی ہیں. جو 2 لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنا ایک سیریس ریلیشن شپ ہے، لانگ ٹرم رسپانسبلٹی ہے، اس کو کتنی سنجیدگی سے اس ریلیشن شپ میں داخل ہونا چاہیے. یا ہم پبلک پریشر، آپ بڑی خوبصورت آپ نے جملہ استعمال کیا کہ لانگ ٹرم سیریس ریلیشن شپ ہے. یہ فرمائیے کیونکہ آپ یہ پروگرام بھی کرتی ہیں، آپ کی ریسرچ بھی یقیناً بہت زیادہ ہے اس معاملے میں. آج کل جو خواتین ایشوز لے کر آتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیورسز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کیا ہیں؟ جی بالکل، اس میں ایک تو ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے. جو ایک تو بات یہ ہے، جیسے میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی پچھلی بات سے، کہ جب ایج ڈفرنس بہت ہو، لڑکی آپ نے 17-18 ایئرس کی ہے اور بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، تو جو ذرا سا کام میں اسٹیبلش ہو یا کام شروع کر رہا ہو اس کی 28-30 ایئرس کی ایج ہوگی. جب ایک یہ بھی ایج ڈفرنس ہو تو لڑکی کی خواہشات بڑی بچگانہ سی ہوتی ہیں، اس کو تھوڑی اٹینشن بھی چاہیے ہوتی ہے ہسبینڈ سے، تھوڑی رومانس بھی شاید چاہیے ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت فائنینشلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی اس میں ہوتا ہے، تو دونوں میں ایموشنلی ربط نہیں ہوتا دونوں میں. اس وجہ سے وہ شادی نہیں چل پاتی. بچی اپنی جگہ فرسٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو مرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ اتنی بچکانہ ہے، لیکن شادی کرتے ہوئے آپ کو ینگ لڑکی چاہیے. ایج ڈفرنس میرا خیال میں زیادہ اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور شادی اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اس ریلیشن شپ میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں. آپ کو واقعی میں ایک پارٹنر کی ضرورت ہے جو آپ کا دکھ سکھ میں ساتھ دے. دوسری وجہ خواتین کو اکثر یہ ہوتی ہے کہ پیسوں کی وجہ سے بہت پریشان کر رہے ہیں کہ جی مجھے اس شادی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بچوں کی بھی فائنینشیل چیزیں میں ہی دیکھ رہی ہوں، وہ جو کماتا ہے وہ گھر میں نہیں دیتا، جو کماتا ہے یہ اپنی فیملی کو دے دیتا ہے، اور اب میں اگر خود جاب کر رہی ہوں تو میرے پیسے بھی مجھ سے لے لیتا ہے. تو موسٹلی یہ ڈومیسٹک وائلنس. میں آپ کا دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن سوال آپ کے پاس میں پتہ ہے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں ابھی تھوڑی دیر میں شاہ صاحب کی بات کرنے کے بتاؤں گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ جو انڈیپینڈنس، اکنامیکل انڈیپینڈنس ہے، یہ خواتین میں تقریباً ڈبل سے بھی 100% سے بھی زیادہ ہو گئی. میرے دماغ میں ایک دم سوال یہ آیا کہ کیا ایک اچھی بات، اکنامیکل انڈیپینڈنس بڑی خوبصورت بات ہے، کیا ایک اچھی بات جو ہے معاشرے میں منفی رویہ پیدا کر سکتی ہے، اور اگر کر سکتی ہے تو کیا وہ واقعی پھر مثبت بات ہے جو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لیکن یہ میں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آتا ہوں. شاہ صاحب میں آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ غصے میں طلاق اس لیے ہو جاتی ہے، غصہ کوئی فوری طور پر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں. کئی ایک مسائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ غصہ آتا ہے.
اس غصے کے اظہار میں اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ میں آپ شرعی طور پہ ایک حکم فرمائیں گے، میں ایک نفسیات دان نہیں ہوں، یہ وکیل ہیں، یہ نفسیات دان نہیں، کتنی عجیب بات ہوگی کہ جج کے سامنے فرحات شاہ صاحب کھڑے ہو کے ایک نفسیاتی پہلو ایکسپلین کرنے لگ جائیں رادر دین کہ وہ قانونی پہلو ہو۔ ہمارے ہاں علماء ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ ایک حکم جس پہ وہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کا ایک نفسیاتی پہلو کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو کہ ان کا ایکچولی پیرامیٹر یا پیراڈائم ہے نہیں، بلکہ اس کے اسباب ہیں۔ غصہ یوں ہی نہیں آتا سر، وہ جیسے بھی آتا ہے، یہ ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے، اس پہ ہمیں میں اس میں عرض کرتا ہوں، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو یہ طلاق دی ہاتھ پھینک، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بات، یہ مذاق ہو گیا۔ آپ ہم اس پہ اوپر وارد کرتے ہیں شغل میں، چلو غصے کو چھوڑو، شغل میں یہ مضبوط ترین عمل ہے نکاح۔ شاہ صاحب مجھے یہ بات آپ کی جو ہے نا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں آپ کا پتہ نہیں کیوں ساتھ دے رہا ہوں، مجھے یہ بات سینس اس لیے بناتی ہے کہ معاشرے میں جو بات آپ کو اللہ کو ناپسند ہے اس کو مشکل بنانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو آسان بنا دیں۔ فطرت ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے عمل۔ غصہ بھی فطرت ہے، مذاق بھی فطرت ہے۔ حضرت بلال بھائی میں اس کو بڑا ایزی الفاظ میں بیان کروں گا۔ بات یہ ہے کہ میرے علماء میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک مسلک ہے، اس نے اس کے مطابق نکاح کرنا ہے، اس کے مطابق اس نے طلاق دینی، ٹھیک ہے، اس کے ذہن کے مطابق جو پوائنٹ آف ویو بنتا ہے اس کے مطابق۔ اب عرض یہ ہے کہ قانونی ایک سیکنڈ شاہ صاحب، ہر شخص نے اپنی مسلک کے مطابق نکاح کرنا ہے، مسلک کے مطابق طلاق دینی ہے، اس کا مطلب دوسری مسلک کے مطابق نہ وہ نکاح ہے نہ وہ طلاق ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نا، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیوں آ کے ایک جگہ پہ ایک دوسرے کے متضاد کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی غصے میں دی گئی طلاق ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جی نہیں۔ کورٹس کیا کرتی ہیں؟ شاہ صاحب اس کا مطلب ایک مسلک کے مطابق دوسرے مسلک میں نہ نکاح ہوا ہے نہ طلاق ہوئی ہے۔ عرض یہ ہے کہ قانون ملک کا اسی لیے بنایا گیا کہ ایک چاہے سنی کے مسلک سے نکاح ہو رہا ہے یا شیعہ کا، رجسٹریشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت وہ نکاح رجسٹرڈ ہوگا۔ اب سب سے بڑی بات جو آپ کا ہم پوائنٹ تھوڑا سا نا بڑا یہ بڑھتا جا رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ طلاق کی ریشو بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں کیس پینڈنگ ہو گئے اس لیے کہ شادی جو تھی وہ بڑے چائلڈش انداز میں ہونا شروع ہو گئی کہ آج ایک لڑکی گھر سے پیپر دینے گئی ہے، گھر اس کی ماں اور باپ کو یہ پتا ہے کہ وہ تو دینے گئی تھی پیپر دینے کے لیے، اور آگے اس نے وہ کورٹ چلی گئی اور کورٹ میں ایک سو کال نکاح خواہ بیٹھا تھا، اس نے اس کا نکاح کرایا، اس کے بعد وہ گھر چلی گئی۔ آپ کے خیال میں اگر یہ مذاق ہے نا تو اس سے بڑا مذاق پتہ ہے کیا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لاہور میں پاکستان میں 85 این جی اوز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دیکھیں این جی اوز بھی موجود ہیں۔ اب اس کے جس طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں علماء صاحبان کی بھی، کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ جب وہ شادی کر لی، وہ پارک میں بیٹھ کے رشتہ طے ہوا اور کورٹ میں بیٹھ کے نکاح ہو گیا اور کسی ہوٹل میں جا کے وہ کنزیومیٹ ہو گیا، اب طلاق بھی ان کو پھر اسی لیے ایزی پروسیجر کو چاہیے۔ اب وہ کیا طلاق کا پروسیس ہے؟ یا تو وہ لڑکا طلاق دے دے کہ یونین کونسل کو نوٹس کرے، یا وہ کیا کرتے ہیں کہ جی لڑکی نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہی آ کے خلا کا دعویٰ فائل کیا، نہ اس کے گھر پتا نہ اس کے گھر پتا، اس نے ایویڈنس، نہ اس میں ہنسی آ رہی ہے نہ اس میں غصہ آ رہا ہے، وہ ایک شارٹ کٹ شادی ہوئی تھی اور شارٹ کٹ انہوں نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا۔ اب پرابلم کیا آتی ہے؟ جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اب اس سے ناجائز بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ لڑکیاں مختلف یہ جو کلینکس میں جو معاملات ہیں، آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا، وہ معاملات آگے مور اوور ٹو اٹ سیشن کورٹ کے باہر ایک بھائی نے اپنی بہن کا قتل کیا، ساری دنیا میں ہماری تذلیل ہوئی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی نے بہن مار دی، کیا تھی کہ جی پہلے اس نے بڑی بہن سے شادی کی، اس آدمی نے شادی کی، اور اس شادی کو جس دن اس نے طلاق دی اسی دن شام کو دوسری بہن سے نکاح کر لیا، جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں تھا۔ بھائی نے اگر طلاق دے کے شادی کی پھر تو جائز، دیکھیں طلاق دے کے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی بہن جو ہے، جو چھوٹی بہن جو ہے، وہ پہلے سے اپنے بہنوئی کے ساتھ انوالو تھی، اس نے پہلی اپنی ہی بہن کو طلاق دلوائی اور پھر اس کے ساتھ شادی کی، جو کہ امبیرسمنٹ تھی خاندان سارے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں نا، بھائی نے منع کیا، نہیں باز آئے، اس نے مرڈر کر دیا۔ اب دیکھیں کیا ہوا کہ معاشرتی انسانیت کا قتل بھی ہو گیا۔ کیا اب ایشو کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو لڑکیوں اور جو ماحول کی خرابی کی وجہ سے سارے کے سارے معاملات جو ہیں انٹر لنکڈ ہیں۔ اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کورٹس کے اندر جو فیملی آرڈیننس کے تحت، فیملی ایکٹ کے تحت، جو مسلم فیملی ایکٹ تھا، اس کے اندر مشرف دور کے اندر امینڈمنٹ کی گئی، جو سالہ سال کیس طلاق کا لٹکتا تھا، انہوں نے کہا جو طلاق لینا چاہتا ہے آپ اس کو دیں طلاق۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ طلاق کی ڈگری لینے کے بعد میٹر پھر یونین کونسل جاتا ہے 90 ڈیز کے لیے۔ مسالت کا جو پروسیس ہے وہ یونین کونسل لیول پہ سیٹل ہوتا ہے، اگر وہ نہیں مسالت ہوتی
تو پھر وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. یہ ہے اس کا لیگل پروسیجر جس کے تحت ایک طلاق جو ہے وہ یعنی کہ دقت تو پیدا کی نا قانون نے. دیکھیں دقت پیدا کی گئی لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طلاق کوئی خوشی سے نہیں دیتا. جو طلاق ہے ایک پوائنٹ پہ ضرور یہ شادی آ چکی ہوتی کہ مزید ہم نہیں چل سکتے. شاہ صاحب اس خوشی یا غم میں طلاق ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ میرے اس پہ رائے یہ ہے کہ ایسے دو پڑھے لکھے لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ بالغ ہیں، اگر وہ نہیں ساتھ رہ سکتے تو ضروری ہے کہ وہ غم میں یا غصے میں جا کے ایک دوسرے کو کہیں کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. وہ ایک انتہائی ادب کے ساتھ اور حیا کے ساتھ اس معاملے کو کیوں طے نہیں کر پاتے اس معاشرے میں؟ میں اس کو ایک اور بات کروں گا. طلاق کا عمل کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا. یہ تو ایک سیٹل سی بات ہے، یہ ساری دنیا میں. میں بریک سے واپس آ جاؤں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. چھوٹا سبق لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اور جو والدین ہیں وہ ذرا غور فرمائیں اس بات پہ کہ بچوں کو مشورہ کیا دینا چاہیے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حالت ہونے کی طرف جا رہی ہو تو ماں باپ کو بیچ میں ثالث کا کیا کردار ادا کرنا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ. ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو. تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ. ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین نصرت، حضرت امام مالک جو ہیں ان سے پوچھا کسی نے کہ زاہد جو ہے، پرہیزگار جو ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے دو چیزیں کہیں. کہا ایک تو وہ اس کو زاہد کہوں گا میں جو کہ حلال کھاتا ہو، جس کے پیٹ میں حلال ہو، اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہو کہ وہ اپنی آرزوؤں کو، اپنی آرزو کو، اپنے ڈیزائرز کو اپنے پہ طاری نہ کرتا ہو. مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہماری آرزویں جو ہیں وہی ہمارا خدا جو ہے وہ بن چکی ہیں. میں تو اس بات پہ بات ہی نہیں کرتا کہ پیٹ میں حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ اس پہ میری رائے جو ہے وہ آپ کو شاید نامناسب لگے. یہ ایک زمانہ تھا حضرت کہ باتھ روم جو تھے وہ گھروں میں کامن ہوا کرتے تھے، تو جو غسل خانے جا رہا ہے، جو باتھ روم جا رہا ہے، وہ سب کو علم ہوتا تھا. اس میں کوئی لیول آف پریویسی نہیں تھا. اب لیول آف پریویسی اتنا آ گیا کہ میں ایک کمرے سے باہر بھی نہ نکلوں نا کئی دن اور کئی ہفتے، تو میں اپنے ایک ہی کمرے میں اٹیچ باتھ روم کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ اکیلا رہ سکتا ہوں. ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اور جس زمانے میں میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے اس زمانے میں کمروں کے اندر ڈبل بیڈ ہونے کا بھی شاید کوئی رواج نہیں تھا. 2 بیڈ ضرور ہوتے تھے لیکن وہ الگ ہوتے تھے اور یہ پڑے ہوتے تھے، اسی طرح پڑے ہوتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ حیا جو ہے نا، اس کے بھی ضوابط، اس کے بھی ضابطے جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ بولڈ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ میں آبدہ سے بھی پوچھوں گا کہ کیا اس کی وجہ جو ہے وہ اکنامیکل انڈیپینڈنس ہے یا واقعی کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا شاہ صاحب کہ حیا کے جب پہلو چینج ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم اس کو بے حیائی نہ کہیں تو پھر اس اور کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب کالر ایک لے لوں آپ کے پاس میں آتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میرا بچہ بلال انکل، میرا آپ سے یہ کوشچن، میری پہلی دفعہ آپ کے شو میں کال ملی ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں. جی آپ فرمائیے میرا بیٹا. آپ کا ٹاپک طلاق سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ میاں بیوی میں طلاق جو ہے وہ گھر میں مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی معاشی مسائل اور کبھی کچھ بھی مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن میرا اس ٹائم یہ مسئلہ ہے کہ میری شادی کو 9 مہینے ہو گئے ہیں، تو گھر میں آپ کا نام کیا میرے بیٹی؟ اندلیب زہرا. اندلیب زہرا. شوہر کا نام کیا اندلیب؟ ابرار ارشد. اوکے اب مجھے مسئلہ بتاؤ. ہم دونوں میاں بیوی میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن گھر میں جو نند ہیں یا دیور ہیں یا ان کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے. تو یعنی اس ٹائم بات جو ہے نا ہماری علیحدگی تک آ رہی ہے کہ جو ہے یا تو نند کہتی ہیں کہ یا یہ ہو یا میں ہوں. تو کبھی کبھی لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جانے تک بات چلی جاتی ہے. تو اس میں پھر عورت اچھا لڑائی جو ہے نا اندلی، مجھے ایک بات بتاؤ، لڑائی جو ہے نا وہ تالی کی طرح ہوتی ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج سکتی، 2 ہاتھوں سے چاہیے. اگر ایک شخص خاموش رہے تو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرمائیے کہ وہ جب لڑائی جس کو آپ کہہ رہے ہو وہ نند کی وجہ سے ہو، ساس کی وجہ سے ہو یا محلے کے کسی کام کرنے والی کی وجہ سے ہو، اگر خاموشی اختیار ایک پارٹنر کر لے تو پھر اختلاف کیسے ہوتا ہے؟
وہ یہی تو بات ہے، میں پہلے نند آ جائیں گی، کبھی کھانے سے لڑائی ہو جائے گی، کبھی برتن صحیح طریقے سے نہیں رکھے اس بات پہ لڑائی ہو جائے گی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی نہیں ہوتی. اس میں اگر میں بول جاتی ہوں، میں بھی بولتی ہوں، میرا بھی نہیں کنٹرول ہوتا، میں مانتی ہوں، لیکن یہ کہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، گالی گلوچ تک. تو اگر آپ اس رشتے کو دیکھو اندلیب ایک بات غور کرو، آپ کو اگر کچھ زندگی میں چیز چاہیے تو اس کے لیے کچھ تو پسینہ بہانا پڑے گا نا آپ کو. ہاں جی صبر کیا کہتی ہو؟ اور اس صبر اس پسینے کا جو نام ہے نا وہ ہے صبر اور خاموشی. اگر صرف صبر اور خاموشی کر لو تو نہ تم اس وقت نند کی غیبت کر رہی ہو، نہ شوہر کی غیبت کر رہی ہو، معاملہ جو ہے آسان ہو. اور پتہ ہے پھر یہ جو صبر کی کمیٹی ہے نا، یہ نکلے گی پتہ ہے کب؟ جب تمہارے بچے تمہارے کندھوں کے قد میں پہنچ جائیں گے. پھر تمہارا کردار جو بنے گا نا وہ خاندان کو بنانے کا، یقین کرو کہ اس کا کوئی جواب ہوگا ہی نہیں، پھر تم لاجواب ہوگی. یہ مزاج کی جو تلخیاں ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بہن کو تو طلاق نہیں دے سکتا نا، نہ اپنی ماں کو طلاق دے سکتا ہے. ظاہر ہے وہ جو کہیں گی وہ کہیں گی، غصہ بیوی پہ ہی نکال سکتا ہے، طلاق بھی بیوی کو ہی ہو سکتی ہے. جیسا صاحب جو رائے لینا چاہتا ہوں نا، ایک تو یہ فرما دیجئے کہ آج کل جو کیسز آ رہے ہیں زیادہ وہ آدمیوں کی طرف سے طلاق مانگی جاتی ہے یا عورتوں کی طرف سے، اور نیچر کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، آدمی کے لیے طلاق دینے کا لیے بڑا ایزی پروسیس ہے کہ وہ ایک بیان حلفی لکھ کے طلاق نامے کی صورت میں یونین کونسل پہ جو آتا ہے، یونین کونسل نوٹس کرتا ہے لڑکی والوں کو، اگر وہ مسالت نہیں ہوتی تو وہ طلاق ہوگی. ٹھیک، وہ لکھ کے ایک سیٹنگ میں بھیج دیں. اچھا یہ جو حلف نامہ ہے یہ میں کسی کے نام پہ لکھ کے جا کے جمع کراؤں؟ جی بھجوا دیا، وہ نوٹس کریں گے. اس نے دیا ہی نہیں، میں نے اس کے بھی دیا. جو پروسیجر ہے پروسیجر یہی ہے کہ یونین کونسل نے اس لڑکی کو بلانا ہے کہ یہ آپ کے خلاف آیا ہے. حضرت وہ ان کو 3 نوٹس ہی نہیں ملے. جی میں عرض یہی کرتا ہوں، یہی پرابلمز ہیں، یہی اسی کے اوپر ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں. اب دوسری بات یہ کہ اگر لڑکی نے طلاق لینی ہے تو اس کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ وہ جائے گی کورٹ میں، خلا کے لیے رجوع کرے گی اور اس میں سمن کیا جائے گا لڑکے کو کہ آؤ، ایویڈنس ہوگی. ایویڈنس ہونے کے بعد اگر طلاق کی ڈگری ہوتی ہے تو پھر یونین کونسل میں جائیں گے اور آپ اپلائی کریں گے فار طلاق سرٹیفکیٹ. یہ پروسیجر ہے. اب آپ کا آخری سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کیا، یہ ڈیمانڈز کیا ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کے ڈراماز جو تھے، جو ٹرکش ڈرامہ آپ نے دکھائے لوگوں کو ڈب کر کے، میں قرض کرتا ہوں اب ایک مسلمان لڑکی دیکھتی ہے کہ وہ پب بھی جا رہی ہے، ہماری بہن جب یہ دیکھتی ہے، میری بیٹی دیکھتی ہے کہ وہ پب بھی جا رہی ہے، اس نے ایسا لباس بھی پہنا ہے. اب اس کی وجہ سے ہمارے اندر لڑکیوں کے اندر بے حیائی کا عنصر جو آیا ہے وہ بے حیائی رہی نہیں. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ فیس بک اور یہ جو ملٹی میڈیاز آئے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ اگر فرینڈ ہے اور میرے 5000 اور فرینڈ ہیں تو وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کے خیال میں ان کے آنے کی وجہ سے طلاقوں کا زیادہ رجحان؟ میں عرض کرتا ہوں اب کیا ہوا، شادیاں جو روابط ہو گئے جو کہ انلیگل روابط تھے، ان روابط کی وجہ سے جو خفیہ شادیاں ہوئیں اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کیسز آئے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج لڑکی یہ نہ وہ سسر دیکھنا چاہتی ہے، نہ وہ ساس دیکھنا چاہتی ہے، نہ وہ نند کو دیکھنا چاہتی ہے، نہ وہ دیور کو دیکھنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے آزاد گھر ملے، چاہے ان کے پاس خرچہ ہے نہیں ہے، اس کو ایک آئیڈیل ایٹماسفیئر بنا دیا. میں یہی سوال شاہ صاحب عابدہ کے پاس لے کے جاتا ہوں. عابدہ، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی اور میں اس بات سے بہت حد تک متفق، اور میرا اس میں دل بھی ٹھکتا ہے کہ اگر اکنامیکل انڈیپینڈنس آئی ہے، جو کہ آئی یا جو آنی چاہیے، تو شاید اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. لیکن شاہ صاحب یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کہ سارا دن عدالتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے، ڈراموں نے، ان چیزوں نے بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اس اویئرنیس کا، جو کہ ایک منفی اویئرنیس ہے، اور وہ رشتوں کے اندر رہنے کی بجائے اب ہماری بچیاں جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہیں، چاہے وہ چھپے ہوئے نکاح ہو، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ فلیٹ کے اندر لیونگ ہو. اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ ان کی بات سے ایک تو مجھے شاید کہنے کا ان کا مطلب نہیں ہو یہ، لیکن جس طرح سے میں انٹرپریٹ کری ہوں کہ لگا کہ ساری طلاق کی وجہ یا جس کو ہم الزام دیں گے وہ خاتون ہے، کہ خاتون کا اگر کیریکٹر خراب ہو گیا تو اس وجہ سے وہ رشتے نہیں چل رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی وجوہات ہیں یہ فیملی یونٹس بریک ہونے کی. اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو یہ ٹرکش ڈرامے اور یہ چیزیں تو ابھی کوئی 2-3 سال کی ایڈیشن ہے نا. 2005 سے 2008 تک صرف آپ کے شہر کا اگر میں ڈیٹا بتاؤں،
لاہور میں 75,000 ڈیورسز رجسٹر ہوئی. 2008 سے 2011 تک یہ شرح بڑھ کے 1,24,140 ہو گئی. اور صرف اس سال کے شروع میں ہی, جیسے آپ نے شروع میں پیکج دکھایا تھا, تو کوئی 2300 کیسز تھے یہی فیملی سیپریشنز, اور اس کے جس میں سے 13,000 ڈائیورسز تھی. لاہور میں روزانہ 150 ڈیورس کے کیسز رجسٹر کیے جاتے ہیں, فائل ہوتے ہیں, اور وہ موسٹلی خواتین کروا رہی ہوتی ہیں 150. The thing is کہ اگر میں اپنے پرانے وقتوں کے آپ کیوں اتنے ڈسسیٹسفائیڈ خاتون کیوں ہیں؟ اگر 150 خواتین پنجاب میں یا لاہور میں روز کر رہی ہیں, کیوں؟ میں عرض کرنے لگی ہوں بلال صاحب. the thing is کہ اگر کوئی شادی قائم ہے تو ہم آٹومیٹیکلی یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ قائم اس لیے کہ بہت خوشگوار رشتہ ہے, اور اگر وہ ٹوٹتی ہے تو تبھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ خوشگوار رشتہ نہیں تھا. ہماری مائیں, خالائیں, پھوپھیاں, دادیاں, نانیاں وہ جن حالات میں رہ رہی ہوتی تھیں, صبر تھا, برداشت تھا, اور ظلم اور زیادتی بھی برداشت کرتے تھے, کیونکہ اس وقت یہ ڈر ہوتا تھا, ماں باپ کہتے تھے اب تمہاری رخصتی کی ہے, واپس تمہارا جنازہ ہی آئے. دوسری کوئی آپشن نہیں تھی تب. فائنینشلی تب کی عورت سیکیور نہیں تھی, معاشی طور پر ڈیپینڈنٹ تھی اپنے باپ پہ یا اپنے شوہر پہ. اب وہ ڈیپینڈنسی لیول جو ہے, اب یہ ڈیپینڈنسی ختم ہو گئی, کیا یہ پھر ایک اچھا رد عمل معاشرے میں پیدا کرے گی؟ دیکھیں اس زمانے میں یہی بے حسی اور یہی انڈیفرنس اور شادی کو اتنا سیریس نہ لینا مرد کا رویہ ہوتا تھا, اور عورت اگر رہ رہی ہوتی تھی ساتھ تو وہ ڈر خوف سے رہ رہی ہوتی تھی کہ میرے بچے ہیں, بچوں کو میں چھوڑ نہیں سکتی, بچوں کو اکیلا میں افورڈ نہیں کر سکتی. اور اس وقت مرد کی بے حسی کو کوئی نوٹس نہیں کرتا تھا. یہ ہمیشہ سے یہی کہا گیا ہے کہ گھر کو قائم رکھنا عورت کی ذمہ داری ہے. آج وہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے تو وہ ایکول رائٹس ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی عورتیں فیس بک پہ جا کے اور فلرٹ کر رہی ہیں اور ینگ لڑکیاں باہر جا کے فلرٹ کر رہی ہیں, تو اب عورت مرد کا کردار چیک بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں, بجلی کے بل میں دے رہی ہوں, کرایہ تم دے رہے ہو, پیٹرول اور گروسری میں دے رہی ہوں, بچوں کی ٹیوشن میں دے رہی ہوں, فیسیں تم دے رہے ہو, تو لیٹس ٹاک آن ایکول ٹرمز. تو اب باہر اگر آپ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں, میں اپنے کوشچن کو ریفریز کرتا ہوں. اکنامیکل انڈیپینڈنس ہے, ایجوکیشن زیادہ ہے, اب اس اتنی مثبت وجہ سے اگر طلاقوں کا رجحان بڑھ رہا ہے تو کیا ان چیزوں کو پھر مثبت کہنا چاہیے یا یہ منفی پہلو ہوں گے؟ دیکھیں اس میں رائٹ اور رانگ اور اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شادی کو قائم رکھنے کی ذمہ داری دونوں پہ عائد ہونی چاہیے. آج تک عورت نبھاتی آئی ہے, اب آئی تھنک مرد کو بھی تھوڑا کردار ادا کرنا چاہیے اس ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کے لیے. جہاں پر مرد ویک رول ادا کرتا ہے کہ ماں نے کان بھر دیے, بہنوں نے کر دیے, بیوی نے کان بھر دیے, اور وہ تنگ آ کے ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ نہیں نبھا پاتا. عورت کی بھی بہت سے ڈپریشنز ہوتے ہیں, ایموشنل اور مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے. بچے اس نے پیدا کی, اس کی وجہ سے اتنے ہارمونل اس میں چینجز آتی ہیں جو آپ پہلے بھی اپنی ہیلتھ کی اس میں بات کر رہے تھے. نوبڈی ریئلائزز کہ اس کی برداشت ویسے بھی کم ہو گئی ہوتی ہے, اس کو اور طرح کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, مرد کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو مرد کو تھوڑا سا اس ریلیشن شپ کو قائم کرنے میں کچھ رول کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک آپ کی بات بہت خوبصورت ہے. یہ آخری جو جملہ ہے نا, اسی سے میں وقفے پہ جا رہا ہوں آپ تک, کہ دونوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور دونوں کو اپنے رویوں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن واپس آ کے میں اپنے علماء کے سامنے بھی بات رکھوں گا کہ تعلیم زیادہ ہو گئی اور اگر پیسے بھی زیادہ آ گئے تو کیا اس سے کوئی مثبت رویہ نہیں نکل سکتا تھا؟ کیا اس سے جو رویہ نکلنا تھا شاہ صاحب وہ صرف طلاقیں ہی نکلنا تھا؟ یہ کم سمجھ میں آئی ہے میری بات. لیکن وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے, اور وہ اللہ تو بہت سے گناہوں سے ویسے ہی درگزر فرما دیتا ہے. تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے, اور وہ اللہ تو بہت سے گناہوں سے ویسے ہی درگزر فرما دیتا ہے.
خاتون مکافات عمل جو آپ کرتے ہیں وہ آپ بھرتے ضرور ہے، اس کی بڑی زندہ مثال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ ہفتے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے ایک بٹ صاحب سے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ بات کی کہ وہ وہاں پہ سوئے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے گھر میں پنکھوں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور ایئر کنڈیشن کے ساتھ سویا ہوا تھا. ایک ماں جو ہے اس کو چھوڑ کے گیا شاہ صاحب ایک بیٹا اولڈ ایج ہوم میں، اور وہ آخری عمر اس نے وہاں پہ گزاری، اور آخری عمر میں اس کے بیٹے کو بلایا گیا کہ تمہاری ماں مرنے والی ہے. ماں کے پاس گیا تو اس نے کہا ماں کوئی مجھے بتا تو جو کرنا ہے میں نے. اس نے کہا میرے کفن دفن کا تو چھوڑ دے، تو اس اولڈ ایج ہوم میں پنکھے لگوا دے. اس نے کہا ماں تو مرنے والی ہے، پنکھوں کی تجھے کیا ضرورت ہے، قبر میں تو کوئی پنکھا نہیں ہوتا. اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی، کیونکہ تیرے بچے جب تجھے یہاں چھوڑ کے جائیں گے تو تجھے بڑی گرمی لگے گی، میں نے تو گزارا یہاں پہ کر لیا. یہ مکافات عمل ہے، ظاہر ہے. شاہ صاحب آپ یہ فرمائیے، میری سمجھ میں واقعی یہ بات نہیں آ رہی کہ اتنے مثبت طریقے سے جو کہ تعلیم ہے، جو کہ پیسے ہیں، اس کا اتنا منفی رویہ معاشرے میں طلاق کی صورت میں کیوں زیادہ نظر آنے لگے؟ یا انالیسس غلط ہے یا یہ بات بڑی منفرد ہے. لیکن میں پہلے کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم گجرانوالا. جی السلام علیکم. جی میری پیاری بہن. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. گجرانوالا والا بھائی اور بہن کسی بھی طرح میری بات سے راضی نہیں ہے. حضور آپ دوبارہ کال کر لیجئے، اور جب کال کیجئے تو ٹیلی ویژن جو ہے اس کو ضرور بند کیجئے گا. حضرت اس پہ تھوڑی سی رائے دیجئے پروفیسر. یہ بلال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلواتے ہیں، مسلمانوں والے کام نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اب تک ساری ڈسکشن میں ہم نے عورت کو برد الزام ٹھہرایا کہ اس کی بنتی نہیں دیور سے، بھابھی سے، اور وہ نند سے، ساس سے. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ مرد کو گھر کی ہنڈیاں پسند نہیں آتی، وہ باہر بھاگا پھر رہا ہے. اگر وہ گھر میں توجہ دے، بیوی کے حقوق پورے کرے، تو کبھی اختلاف نہیں ہو سکتے. اختلافات آپ نے جب فرمایا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس میں خاوند کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتا. اپنے حق تو مانگتا ہے، فرائض کی طرف توجہ نہیں دیتا. اگر بیوی کی جو ڈیمانڈز ہیں جائز ان کو پورا کرے اور اپنے فرائض کو ادا کرے تو اس کی ریشو کافی حد تک کم ہو سکتی ہے. آپ کی بات پروفیسر بڑی اچھی، لیکن وہ گجرانوالا والے بھائی صاحب ہمارے پاس آگئے. لیکن اس سے پہلے نا میں ایک بات ادبن اور جسے کہنا چاہیے دل کو طاق میں رکھ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں گھر میں انصاف پسند انسان نہیں ہوں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بیوی کے پورے حقوق نہیں کرتا. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں اس کو پورا وقت ہرگز نہیں دیتا. لیکن اللہ نے میری بیوی کو ظرف بڑا دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو میرے ماتھے پہ بھی نہیں، منہ پہ بھی نہیں مارتی، اور شاید میری ان غلطیوں کی نشاندہی بھی اس انداز سے کرتی ہے کہ میرا جو غصہ ہے شاید، یا میرا جو قد ہے وہ چھوٹا نہ ہو. یہ ظرف جو ہونا تھا، یہ اتنا زیادہ اس معاشرے میں کیوں اس طرح سے ہم نے کہا کہ برابری کا جو تعلق ہے، میری سمجھ سے تھوڑا سا ابھی بھی، کیونکہ اگر برابری میری بیوی میرے ساتھ کرنے لگ جائے گی نا تو یقین کیجئے میں کم ظرف ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں شاید جلدی بکھر جاؤں گا. اگر ایک با ظرف شخص رشتے میں ہو تو شاید رشتے زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا جی شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جناب علی. جناب بالکل حضور، تصویر کے علاوہ سب کچھ آ رہا ہے، حکم فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں کبھی کبھار نا یعنی دوستوں میں یا کہیں باہر نا الکوہل پی لیتا ہوں، ڈرنک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں جب آتا ہوں تو میری وائف سے میری ہوتی ہے لڑائی. تو وہ لڑائی میں وہ میرے سے کافی زیادہ غصے میں اس کو طلاق 2-3 بار پہلے بھی دے چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب میں آ جاتا ہوں، ہمارا ریلیشن اچھا ہے، وہ بہت اچھی ہے، میرا اس کو چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا، ہمارا ریلیشن اچھا رہتا ہے. تو ابھی مجھے مولوی نے بتایا تھا کچھ دن پہلے، اس نے کہا تمہاری طلاق ہو چکی ہے، تم غلط رہ رہے ہو اس کے ساتھ. کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا شاید اگر آپ چھوٹا سا ایک سوال کا جواب دے سکے، بیوی اور شراب میں سے زیادہ اچھا آپ کو کون لگتا ہے؟ جی بیوی میری بہت اچھی ہے. نہیں، بیوی اور شراب میں سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے یار؟ تو یار جو بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے لیے شراب نہیں چھوڑ سکتا تو یار کمال کرتے ہو. میں مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں تمہیں کہ خدا کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ خدا نے کہا، لیکن میں تو عاجز ہوں نا، میں تو کم تر بات کہہ رہا ہوں. وہ مسئلہ پوچھا حضرت آپ فرمائیے پہلے اس پہ. نشے کی حالت میں طلاق ہے ہو گئی. میرا موقف تو یہی ہے کہ نشہ ہو، غصہ ہو، ناراضگی ہو. سر نشے میں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے.
باقی اس چیز کا تو پتہ نا کہ میں طلاق دے رہا ہوں سر، وہ نشے میں ہے، نشے میں بے شک ہے، لیکن یہ تو اس کی سینس ہے نا کہ میں طلاق دے رہا ہوں۔ نشے میں طلاق قانون کیا کہتا ہے؟ جی قانون جو ہے وہ دیکھتا ہے ڈاکومنٹ کو، وہ نشے کو نہیں دیکھتا۔ ڈاکومنٹ لکھ کے ایک نے یونین کونسل کو بھیج دیا ہے، یونین کونسل کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نشے میں تھا، نشے میں لکھا کہ وہ انڈر تھریٹ تھا، کورسو مینز میں ہوا، یہ تو نہیں پتا، اس کو صرف کاغذ سے دلچسپی ہے کہ ڈاکومنٹ کیا۔ حضرت نشے میں طلاق ہوگی؟ میں نے تو پہلے گزارش کی ہے کہ ہمارا تو اصول یہی ہے کہ ہوش و حواس قائم، جس طرح نکاح کے لیے وہ اجازت دیتا ہے۔ نشے میں نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، نشے میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو جب تک ہوش و حواس میں نہ ہو، نشے میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کا اجازت دینا ہی نشے میں اگر اس کے گواہ موجود ہیں اور وہ نشے کی حالت میں سارے نشے میں ہے، گواہی بھی نشے میں ہے، نکاح ہو سکے گا؟ فضول ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس کا تو مسئلہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات جو گفتگو آپ نے پہلے کر رہے تھے نا کہ تعلیمی حوالے سے، یہ تعلیم انسان کو اگر اپنے اسلامی اصولوں سے ہٹا دے، قرآن مجید کا ابھی حوالہ دیا ہے پروفیسر صاحب نے بھی، الرجال قوامون علی النساء، ایک اصول بنایا گیا ہے، یہ اصول نہیں بنایا گیا کہ عورت زیادہ پڑھ جائے، اکنامک زیادہ آ جائے تو وہ فل پاور ہو کے اپنے من مانیاں کرنے لگے اور اس حوالے سے کہے کہ یہ میری ڈیمانڈ ہے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ آج کل یہ بہت سے مقدمے میں نے دیکھے ہیں، میرے علم میں آئے کہ لڑکی کو ٹیکا لگایا گیا نشے کا، اور اس کے بعد لوگوں پہ بٹھایا گیا اور اسے کہا کہ نکاح، اس نے دستخط کر دی اور ہاں ہاں شاہ کر دی، نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نشے کی صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہی ٹیکا اگر مرد کو لگاؤ اور وہ کوئی طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی؟ ابھی جیسے شراب والی بات، اس بارے میں تو نشے کی حالت میں شاید طلاق اس کی نہ ہو، غصہ کی حالت میں میرا موقف ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ نشے میں طلاق نہیں نہ ہوئی پھر تو پھر یہ جو ہمارے شاہد بھائی ہیں گجرانوالہ والے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن شراب چھوڑنے کے لیے ان کو ذرا زور لگائیں۔ بھائی جان معافی کے ساتھ، خدا کے واسطے اگر بیوی سے پیار کرتے ہو تو بیوی سے پیار کرو، اور جس سے پیار کرتے ہو، خدا کی قسم میرے دماغ میں اس وقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ہیں، اگر ان سے پیار کرتے ہو تو جو ان کو پیارا ہے اس سے پیار کرو، خدا کے واسطے جو اللہ نے روکا ہے وہ نہ کرو۔ فوزیہ ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم فوزیہ۔ السلام علیکم قطب بھائی۔ جی 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 فرمائیے۔ جی قطب بھائی، میں نے آپ کا پروگرام کل بھی دیکھا، کل بھی بہت اچھا تھا، آج بھی دیکھا ہے تو بہت اچھا ہے، میں رہ نہیں سکی آپ کو فون کیے۔ حکم۔ آپ سارا مسئلہ کہتے ہیں جی عورت کو برداشت کرنا چاہیے، میری بیٹی نے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ جو انہوں نے کہا کرتی رہی، وہ بیٹی کا نام ہوگا تو وہ بیٹی کا نام ہوگا، ہم نے ڈیورس تو لے لی، مگر یہ مجھے صرف باقی لوگوں کے لیے بیٹی کا نام ہوگا نا، کوئی ڈیورس تو ہوگی، بیٹی کا نام کیا ہے؟ بیٹی کا نورالعین۔ اور شوہر کا کیا نام تھا اس کے؟ فیضان۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اب سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اتنا برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں جی پسینہ بہائیں، صبر کریں، سب کچھ کیا، یہاں تک ہم نے بیٹی کو یہ بھی سمجھایا کہ تھوڑا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اولاد ہو جائے گی، مگر یہ کہ جب 20 دن بعد انسان کہنا شروع ہو جائے کہ تمہیں طلاق دے دینی ہے، اور یہاں تک نہج پہنچا دیا کہ اس کے کردار پہ الزام کہ تم ایک ہی کمرے میں بند کر کے رکھنا، تمہارے ساتھ لوگوں کے تعلقات ہیں، مجھے بتائیں یہاں تک عورت کہاں تک جائے، ایک لڑکی کہاں تک جائے؟ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھیے جب شوہر 20 دن کے بعد ہی بیوی کے تمہارے جو تعلق کسی بھی قسم کا نامعقول الزام لگا تو میرے خیال میں وہ بیوی کو ذلیل نہیں کر رہا، وہ اپنی تذلیل کر رہا ہے، وہ اپنی بے شرمی جو ہے وہ اس تک پہنچا رہا ہے۔ ایسے بے شرم مرد کے اوپر میں کیا کمنٹ فوزی میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت اس پہ آپ بھی رائے دے دیجیے، ہماری بہن نے بات کی، سارا کچھ کیا، وہ لڑکا جو ہے وہی اگر کمرے میں بند کر کے رکھ رہا ہے، یہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں اگر خلا لے لیتے تنگ آ کر تو ان کی اپنی مرضی، ورنہ طلاق کریں۔ شاہ صاحب ایسے معاملات میں یہ ون سائڈ سٹوری ہے نا، ظاہر ہے شریعت کے اندر ایک طرف کا سن کے تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، جو واقعی کیسز آتے ہیں ان میں کس حد تک سچائی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی بات صرف یہ ہے کہ کیسز جو آتے ہیں پیچھے کچھ نہ کچھ اس کے بیک گراؤنڈ سٹوری ہوتی ہے جو خلا لینے کے لیے آ جاتے ہیں کورٹ میں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں اینڈ پہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ جو میں آپ کی بات سے کروں گا کہ لوگ پھر اس اپنے سائڈ کو صاف کرنے کے لیے اور سارا الزام دوسری طرف لگانے کے لیے کیسز کے اندر پھر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، سارا لیتے ہیں، یہاں تک کہ میرے پاس ایک کیس آیا، لڑکی کے والد نے کہا کہ جی آپ نے گراؤنڈ اس میں لکھنی ہے کہ لڑکا امپورٹنٹ ہے، کہ کل کو جب ہم بچی کی شادی کریں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے جی وہ تو بندہ ہی نامرد تھا، اس لیے تو اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دوسرے کے بیٹے کو نامرد بنا رہے ہیں۔ کل کو مصلحت
मसालियत होने की स्टेज है, वो भी ये खराब कर लेते हैं इस किस्म के इल्जाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब बड़ा ही ममनून हूँ। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपका कराची में बहुत शुक्रिया। इंतहाई जिसे कहने रूह परवर गुफ्तगू आपने फरमाई। लेकिन खवातीन तो जाने से पहले एक अदब से हाथ बांध के करूँ, कहीं बड़ा बनने का ज़र्फ का जो है ना ये मकाम भी सीखना पड़ेगा। अगर मेरे जैसे छोटे लोग ही इस माशरे में सारे रहेंगे तो फिर बड़ा कौन बनेगा, बुजुर्ग कौन बनेगा। मैं नहीं कहता इसमें मर्द बने बुजुर्ग या औरत बने बुजुर्ग, लेकिन किसी को बुजुर्गी अपने पे तारी करनी पड़ेगी, अपने जूतों को अपने कद से बड़ा करके पहनना पड़ेगा। जब तक ये मकाम नहीं आएगा, यकीन कीजिए कि फिर ये छिछोरेपन जो हैं ये इस माशरे का मकाम भी बन जाएंगे और इसके माथे का तिलक भी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे पीर वाले दिन सुबह 9 बजे। अल्लाह आपको सानिया दे और अल्लाह सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर खुश रहना है तो दूसरों को खुश रखना सीखो।